अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल वॉइस ओवर बाय आमना शाह। लिसनर्स, आइए मलिक सफदर हयात की सीरीज़ के सिलसिले की एक और सनसनीखेज तफ्तीशी कहानी सुनते हैं। अगर थाना बासानी लोगों की दस्तरस में हो तो थाना इंचार्ज की मसरूफियत में बेपनाह इजाफा हो जाता है। इन दिनों मेरी तैनाती मौजा फैज़ाबाद के थाने में थी। फैज़ाबाद की हैसियत एक कस्बे जैसी थी। यहाँ पर लगभग 200 घर आबाद थे। एक रोज़ मैं तैयार होकर अपने कमरे में पहुंचा तो कांस्टेबल अहमददीन कमरे में आया और बोला, मलिक साहब, 2 फरियादी काफ़ी देर से आपका इंतज़ार कर रहे हैं। मैंने कहा, इन्हें फ़ौरन भेजो। जी सर कहते हुए अहमददीन कमरे से निकल गया। इसके जाते ही एक बूढ़ा शख्स कमरे में दाखिल हुआ। मैंने उसे कुर्सी पर बैठने का इशारा किया और उसके थाने आने का सबब दरियाफ्त किया। उसने बताया कि वो अपने जवान बेटे मुजाहिद की वजह से बहुत परेशान था। 18 साला मुजाहिद कोई कामकाज नहीं करता था। बरकत अली चाहता था कि मुजाहिद उसके बुढ़ापे का सहारा बने, लेकिन मुजाहिद को अपने फ़राइज़ से कोई भी दिलचस्पी नहीं थी। काम धंधा तो रह गया एक तरफ, वो तो इंतहाई बदतमीज़, सरकश और आवारागर्द भी हो गया था। मैंने बरकत अली को तसल्ली दी कि वो फ़िक्र न करे, मैं इसके जवान बेटे मुजाहिद का दिमाग दुरुस्त कर दूंगा। दूसरा फरियादी अपने बाप की मौत का ख़्वाहान नज़र आता था। उसने मुझे अपना नाम शौकत बताया, फिर बोला, थानेदार साहब, बड़े भाई साहब ने हमें बहुत परेशान कर रखा है। कौन बड़ा भाई और कैसी परेशानी? मैंने दरियाफ्त किया। जनाब, मैं भाई असलम की बात कर रहा हूँ, वो वजाहत करते हुए बोला। हम 3 भाई हैं, असलम, अशरफ और शौकत, यानी कि मैं सबसे छोटा हूँ। हम तीनों भाई शादीशुदा हैं। हमारी 2 बहनें खालिदा और आबदा भी शादीशुदा हैं। अम्मी जी का कई साल पहले इंतकाल हो गया था और अब्बा जी भी चरपाई से लगे हुए हैं। इनकी उम्र 80 से ऊपर हो चुकी है। इन्हें कोई ऐसी बीमारी लग गई है जिसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। कई तजुर्बेकार हकीमों और डॉक्टरों को दिखाया है। सब ने एक ही बात की है कि बाकी की ज़िंदगी अब्बा जी को इसी तरह चरपाई पर गुजारना होगी। यह है जी सारी बात। ये सारी बात कैसे हो गई शौकत? उसके खामोश होने पर मैंने कहा, तुमने तो कहा था कि बड़े भाई असलम ने तुम्हें परेशान कर रखा है, और ये जो तुमने अपने अब्बा जी की बीमारी की कहानी सुनाई है, इसमें तो कहीं नज़र नहीं आ रहा कि असलम कहीं किसी के साथ कोई ज्यादती कर रहा है। क्या तुम मुझे ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि तुम्हारे अब्बा जी की लाइलाज बीमारी का जिम्मेदार असलम है, या फिर ये कि वो अब्बा जी के इलाज मुआवजे में कोई रुकावट डाल रहा है? आप समझे नहीं थानेदार साहब, वो उलझनज़दा अंदाज में बोला। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल यही बात है। देखें जी, वो बाअंदाज़े दिगर मुझे समझाने की कोशिश करते हुए बोला, अब्बा जी एक तरह से अपनी तबई ज़िंदगी और उम्र पूरी कर चुके हैं। हम चाहते हैं कि इनकी ज़िंदगी ही में ज़मीन और जायदाद का बंटवारा हो जाए, मगर असलम भाई किसी भी कीमत पर इसके लिए तैयार नहीं हैं। अगर किसी रोज़ चुप चुपाते अब्बा जी की आंखें बंद हो गईं तो हमारा घर मैदानी जंग बन जाएगा। आप तो जानते ही हैं कि ज़न, ज़र और ज़मीन की वजह से ऐसे ऐसे फसाद बर्पा हो जाते हैं कि भाई भाई के खून का प्यासा नज़र आने लगता है। शौकत की आंखों में मुझे हद दर्जा होशियारी और चालाकी दिखाई दे रही थी। मैं इसके मंशा की तह में पहुंच गया था, लिहाजा इसे घिसने की खातिर मैंने मासूमियत भरे लहजे में पूछा, कौन हम ये चाहते हैं कि तुम्हारे अब्बा जी की आंख बंद होने से पहले ज़मीन और जायदाद की मुनसिफाना तकसीम हो जाए? और इससे पहले यह भी बताओ कि तुम्हारे अब्बा जी का नाम क्या है और जिस ज़मीन और जायदाद के बंटवारे की बात हो रही है, इसकी क्या तफसील है? अब्बा जी का नाम हबीबुल्लाह है जनाब, उसने जवाब दिया। हमारी लगभग 30 एकड़ ज़रई अराज़ी है और एक ख़ानदानी मकान है जिसमें इस वक्त हम तीनों भाई एक साथ अपने बीवी बच्चों समेत रहते हैं, और ये लगभग 20 मरले का मकान है। हम सब भाई काश्तकारी भी मिलजुल कर करते हैं। बाकी जो आपने पहली बात पूछी, इसका जवाब यह है कि मैं, अशरफ भाई, खालिदा और आबदा, यानी हम चारों इस बात पर मुत्तफिक हैं कि अब्बा जी की ज़िंदगी ही में ज़मीन और जायदाद की तकसीम हो जाए, लेकिन असलम भाई इसकी सख्त मुखालफत कर रहे हैं। पता नहीं उन्होंने क्या सोच रखा है। शौकत के बड़े भाई असलम ने जो कुछ भी सोच रखा था, इसका कुछ कुछ अंदाज़ा मुझे भी हो गया था। मैंने शौकत की आंखों में हसद, बुग़्ज़, लालच और फितना परवरी के अनासिर को चमकते देख लिया था। मुझे शक नहीं बल्कि यकीन था कि दोनों बहनों खालिदा और आबदा को भी शौकत ही ने किसी तरह बहला फुसलाकर अपने साथ मिला लिया होगा।
शौकत मुझे खासा कारीगर बंदा लगा था। ऐन मुमकिन है कि असलम भी अपने छोटे भाई की फितरत से बखूबी आगाह हो, इसीलिए वो मुखालफत कर रहा था। मैंने शौकत को टटोलने की गर्ज से पूछा, असलम ने जो भी सोच रखा है इस पर हम बाद में भी कभी बात कर सकते हैं। फिलहाल तो मुझे ये बताओ कि असलम इस बारे में कहता क्या है। असलम भाई कहते हैं कि इत्तेफाक में बरकत है, वो उकताहट आमेज अंदाज में बोला। इनकी जिद यही है कि अब्बा जी के पर्दा फरमाने के बाद हम बहनों को विरासत के कानून के हिसाब से इनका हिस्सा दे देंगे और तीनों भाई मिलजुल कर पहले की तरह एक साथ रहेंगे और एक साथ ही खेती बाड़ी करेंगे। वो बार बार मुझे एक कहानी भी सुनाते हैं जिसमें एक किसान के 4 बेटे आपस में लड़ाई झगड़ा करते रहते थे। फिर इस किसान ने अपने बेटों को इत्तेफाक में बरकत का दर्स देने के लिए लकड़ियों का एक गट्ठर मंगवाया था और इन्हें पहले एक साथ पूरा गट्ठर और बाद अज़ां एक एक लकड़ी तोड़ने को कहा था। शौकत की बात से मुझे बखूबी अंदाज़ा हो गया कि उसका बड़ा भाई न सिर्फ ये कि शौकत की फितरत से वाकिफ था, बल्कि वो एक दाना और बीना शख्स भी था। लेकिन इस वक्त शौकत एक फरियादी की हैसियत से मेरे पास आया था, लिहाजा इसकी तशफ़ी की खातिर मैंने पूछा, शौकत, उसूली तौर पर तुम ठीक कहते हो। तुम्हारे अब्बा जी की आंखें बंद होने से पहले ज़मीन और जायदाद का बअहसन तरीक बंटवारा हो जाना चाहिए। मैं किसी वक्त असलम से बात करूंगा और उसे ये नुक्ता समझाने की कोशिश करूंगा। तुम फिक्र ना करो, इस मसले का जल्दी कोई हल निकल आएगा। उसने मेरा शुक्रिया अदा किया और उम्मीद भरी आंखों के साथ मुझे सलाम करके रुखसत हो गया। अभी शौकत को रुखसत हुए कुछ ही देर हुई थी कि मेरे कमरे में एक शख्स दाखिल हुआ। वो एक 35 साला हट्टा कट्टा शख्स था। उसके साथ लगभग 15 साल का एक लड़का भी था जिसके सर से खून निकल रहा था। मैंने इन दोनों को बैठने के लिए कहा, फिर इस सेहतमंद शख्स से पूछा, हाँ भाई, तुम्हारा क्या मसला है? कि मेरा बेटा जुनैद थानेदार साहब, उसने जख्मी लड़के की जानिब इशारा करते हुए कुसीले लहजे में बताया। एक आवारागर्द लड़के ने इसका सर फाड़ दिया है। मेरी शराफत देखें कि मैं जुनैद को लेकर आपके पास आ गया हूँ, वरना अगर मैं चाहता तो मार मार कर मुजाहिद का भुरकस निकाल देता, लेकिन मैंने कानून को अपने हाथ में लेना मुनासिब नहीं समझा और चुपचाप सीधा आपके पास आ गया हूँ। मुजाहिद के नाम पर मैं चौंक उठा था। थोड़ी देर पहले शिकायत लेकर 60 साला बरकत अली अपने बदतमीज और नाहंजार बेटे की मेरे पास आया था और मुजाहिद को समझाने के लिए मुझसे दरख्वास्त की थी। क्या तुम इसी सरकश मुजाहिद की बात कर रहे हो जो बरकत अली का इकलौता बेटा है? मैंने तस्दीक तलब अंदाज में उस शख्स की तरफ देखा और पूछा, तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम अशरफ है थानेदार साहब, उसने बताया। मैं हबीबुल्ला का बेटा हूँ। क्या आप बरकत अली और उसके बेटे मुजाहिद को जानते हैं? अशरफ के आखिरी जुमले से हैरत आमेज उलझन झलकती थी। मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया, इस इलाके का थानेदार कौन है? माई बाप, आप ही यहाँ के थानेदार हैं? वो दोनों हाथ जोड़कर बोला। हर थाना इंचार्ज अपने इलाके का माई बाप होने के अलावा वहाँ बसने वाले हर शख्स की दाई भी होता है, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा। इसे हर शख्स के अच्छे बुरे की खबर होती है। मैंने अशरफ, शौकत और बरकत अली से हासिल होने वाली मालूमात को यकजा करके ठहरे हुए लहजे में कहा, मैं जानता हूँ कि बरकत अली का बेटा मुजाहिद एक लफंगा और नाफरमान नौजवान है। मुझे ये भी मालूम है कि तुम्हारे अब्बा जी काफ़ी अरसे से बीमार हैं। इन्हें कोई ऐसी बीमारी हो गई है कि जिसका इलाज किसी डॉक्टर या हकीम के पास नहीं है। इनकी बाकी मानदा जिंदगी चारपाई पर ही गुजरेगी। लम्हाती तवक्कुफ करके मैंने गहरी सांस खारिज की, फिर अपनी बात मुकम्मल करते हुए कहा, अशरफ, क्या ये सच है कि तुम चारों भाई बहन खानदानी जमीन और जायदाद की तकसीम के हक में जोर लगा रहे हो? तुम चाहते हो कि हबीबुल्ला की आंख बंद होने से पहले वरासत की तकसीम का मामला निमट जाए, मगर तुम्हारा बड़ा भाई असलम इसकी मुखालफत कर रहा है। ये सब सोलाने सच है थानेदार साहब। वो फरत जज्बात से यकलख्त उठकर खड़ा हो गया। आप तो बहुत कन्नी वाले हैं, दिलों के भेद जानते हैं। अब मैं इसे क्या बताता कि मैं तो इन लोगों की फराहम करदा मालूमात से खेल रहा था। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए गहरी संजीदगी से कहा, अशरफ, दिलों के भेद सिर्फ अल्लाह जानता है और करने वाला भी वही है। मैं सिर्फ इस इलाके का थाना इंचार्ज हूँ, तुम लोगों की ताई हूँ, इसलिए तुम में से किसी का पेट मुझसे छुपा हुआ नहीं है। तुम फिक्र ना करो, किसी मुनासिब मौके पर मैं असलम को समझाने की कोशिश करूँगा कि वो अपनी जिद से पास आ जाए। वो जिस मकसद की खातिर मेरे पास आया था, इसे भूल कर जज्बाती लहजे में बोला, थानेदार साहब,
آپ کا یہ احسان ہم زندگی بھر یاد رکھیں گے۔ اگر میں اسلم سے اس سلسلے میں بات کروں گا تو اس میں تم پر احسان کرنے کا کوئی پہلو نہیں ہوگا۔ میں نے صاف گوئی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا، اس علاقے میں بسنے والوں کے مسائل کو حل کرنا میرے فرائض کا حصہ ہے، لیکن سر دست میں تمہارے بیٹے جنید کے مسئلے کو حل کرنے میں دلچسپی رکھتا ہوں، لہٰذا تم چپ چاپ ایک طرف بیٹھے رہو اور مجھے جنید سے بات کرنے دو۔ جی ٹھیک ہے، وہ جلدی سے بولا، آپ کو جنید سے جو بھی پوچھنا ہے پوچھ لیں، جب تک آپ اجازت نہیں دیں گے میں ہونٹ سیے خاموش بیٹھا رہوں گا۔ شاباش، یہ کہتے ہوئے میں جنید کی جانب متوجہ ہو گیا۔ وہ ایک پستہ قامت، بھولا بھالا، گول مٹول لڑکا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں معصومیت بڑی وافر مقدار میں موجود تھی۔ اس کی عمر محض 12 سال تھی، مگر اچھی صحت اور مضبوط ہاتھ پاؤں کے باعث وہ 15 سے زیادہ سال کا دکھائی دیتا تھا۔ تاہم جنید کے اندر مجھے پھرتی اور چالاکی نظر نہیں آئی۔ وہ بقول شخص سے بڑا بیبا بچہ تھا۔ جنید، مجھے بتاؤ کیا ہوا تھا؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نرمی سے سوال کیا۔ ایک بات کا ذکر کرنا میں بھول گیا کہ میں نے جنید کے سر کا اچھی طرح معائنہ کر لیا تھا۔ اس کا سر ایک جگہ سے پھٹا ضرور تھا اور اس میں سے خون کا اخراج بھی ہوا تھا، تاہم وہ معمولی نوعیت کا زخم تھا اور خارج ہونے والا خون بالوں کے اندر اور کچھ چہرے کے بالائی حصے پر جم چکا تھا۔ مطلب یہ کہ تشویش والی کوئی بات نہیں تھی۔ ہم سب بچے سائیکلوں کی ریس لگا رہے تھے، جنید نے بتایا۔ میں اس ریس میں سب سے آگے تھا اور میرے پیچھے تھوڑے فاصلے پر مجاہد آ رہا تھا۔ وہ پوری کوشش کر رہا تھا کہ مجھ سے آگے نکل جائے، لیکن میں اسے کامیاب نہیں ہونے دے رہا تھا۔ میں اتنی تیزی کے ساتھ پیڈل مار رہا تھا کہ ہمارے بیچ فاصلہ بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر میں مقررہ مقام پر سب سے پہلے پہنچ گیا۔ ریس ختم ہو گئی اور میں جیت گیا، لیکن مجاہد نے میری جیت کو تسلیم نہیں کیا اور مجھ سے جھگڑا کرنے لگا۔ وہ چیخ چیخ کر سب کو بتانے لگا، جنید نے بے ایمانی کی ہے ورنہ میں جیت جاتا۔ ایک لڑکے نے پوچھا، کیسی بے ایمانی؟ ہم سب بھی تم دونوں کے ساتھ ہی سائیکلیں بھگا رہے تھے۔ ایک دوسرے لڑکے نے مجاہد سے کہا، ہم نے تو جنید کو کسی قسم کی کوئی بے ایمانی کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اس کمینے کی بے ایمانی نظر آنے والی نہیں ہے، مجاہد نے نفرت آمیز انداز میں مجھے گھورتے ہوئے کہا۔ اس نے جو حرکت کی ہے اس سے میرا دماغ خراب ہو گیا ہے اور میں سائیکل دوڑانے پر بھرپور توجہ نہیں دے سکا۔ اس کی بات سن کر میرے تن بدن میں آگ لگ گئی۔ میں ہوش و حواس کھو بیٹھا اور اس دوران میں یہ میری دماغی کیفیت کا فائدہ اٹھا کر مجھ سے آگے نکل گیا۔ میں اس ذلیل کو چھوڑوں گا نہیں، اتنا کہہ کر وہ خونخوار انداز میں میری طرف بڑھا۔ لڑکوں نے اسے پکڑ لیا اور بیک زبان ہو کر مجاہد سے پوچھا، یہ تو بتا دو کہ جنید نے ایسی کون سی حرکت کی تھی جس کے بعد تمہارا پارا 7ویں آسمان تک جا پہنچا تھا؟ اس نے مجھے ماں کی گالی دے کر کہا تھا، تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو مگر ریس میں ہی جیتوں گا، مجاہد نے بپھرے ہوئے لہجے میں بتایا۔ بس اس منوس کی زبان سے اپنی مری ہوئی ماں کے لیے غلیظ گالی سن کر میرا دماغ گھوم گیا تھا اور ریس سے میری توجہ پٹ گئی تھی۔ جنید، کیا مجاہد ٹھیک کہہ رہا ہے؟ ایک لڑکے نے مجھ سے پوچھا، کیا تم نے اس کی مرحوم ماں اللہ رکھی کو گالی دی تھی؟ اس کی آدھی بات درست ہے اور آدھی غلط، میں نے پوری سچائی کے ساتھ کہا۔ کیا مطلب ہے تمہارا؟ سب لڑکوں نے حیرت بھرے انداز میں مجھ سے پوچھا۔ آخر تم کہنا کیا چاہ رہے ہو جنید؟ مطلب یہ کہ میں نے اس سے صرف یہ کہا تھا کہ تم چاہے جتنا بھی زور لگا لو مگر ریس میں ہی جیتوں گا، میں نے انہیں بتایا، لیکن میں نے اسے کوئی بھی گالی نہیں دی۔ جھوٹے دغا باز، یہ کہتے ہوئے مجاہد مجھ پر پل پڑا، میں تمہیں آج سبق سکھا کر ہی رہوں گا۔ اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا۔ جب تک دوسرے بچے بیچ بچاؤ کر کے اسے روکنے کی کوشش کرتے، مجاہد میرے سر پر 2-3 ڈنڈے برسا چکا تھا۔ یہ ہے ساری کہانی تھانے دار صاحب۔ جنید کی کہانی اسی کی طرح سیدھی سادی تھی۔ اس کے خاموش ہونے پر میں نے پوچھا، ابھی تم نے جو واقعہ بیان کیا ہے اس کی گواہی وہ تمام بچے دیں گے جو اس سائیکل ریس میں شامل تھے؟ بالکل گواہی دیں گے جی، وہ بڑے اعتماد سے بولا، میں نے آپ سے کوئی جھوٹ تھوڑی کہا ہے۔ ٹھیک ہے جنید، تم ان میں سے صرف 3 لڑکوں کے نام مجھے نوٹ کروا دو، میں نے کہا، میں کسی وقت انہیں تھانے بلا کر اس معاملے کی تحقیق کر لوں گا۔ اگر تمہاری بیان درست ثابت ہوا تو میں مجاہد کو اس زیادتی کی سزا بھی دوں گا جو اس نے تمہارے ساتھ کی ہے۔ جنید نے اس ریس کے 3 شرکاء عارف، جاوید اور منیر کے نام مجھے نوٹ کروا دیے۔ یقیناً یہ تینوں جنید کے گہرے دوست ہوں گے اور اسے ان پر پورا بھروسہ ہوگا کہ وہ مجاہد کے خلاف اور اس کے حق میں گواہی دیں گے۔ اشرف، میں نے جنید کے باپ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، میں برکت علی کے بیٹے مجاہد کے خلاف کچی رپورٹ درج کر رہا ہوں۔
तुम मुतमईन होकर घर जाओ और जुनैद की मुनासिब मरहम पट्टी का बंदोबस्त करो। मैं मुजाहिद से कड़ी तफ्तीश करूंगा। यकीन रखो कि तुम्हारे साथ किसी किस्म की नाइंसाफ़ी नहीं होगी। उसने मुझे ममनूनियत भरा सलाम किया, फिर मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद अपने बेटे के साथ थाने से रुखसत हो गया। शौकत की बनिस्बत अशरफ मुझे काफ़ी सीधा और भला मानस इंसान लगा था। गोया मेरा अंदाज़ा दुरुस्त था कि हबीबुल्लाह की ज़मीन और जायदाद की तकसीम के लिए अगर शौकत, अशरफ, खालिदा और आबदा हम ख्याल हो गए थे तो इस इत्तेफाक में गालिब हाथ शौकत ही का था। अशरफ और जुनैद के जाते ही मैंने कांस्टेबल मुश्ताक को गांव की जानिब रवाना कर दिया ताकि वो आरिफ, जावेद और मुनीर को अपने साथ लेकर थाने आ जाए। मैं पहले इन तीनों लड़कों से पूछताछ करना चाहता था। इसके बाद मुजाहिद का ट्रायल करने का इरादा रखता था। इन मज़कूरा 3 लड़कों से मुझे इतना मवाद ज़रूर हासिल हो जाता कि मैं मुजाहिद की ठीक ठाक हजामत बना सकता था। मैंने मुश्ताक को हिदायत कर दी थी कि आरिफ, जावेद और मुनीर को थाने पहुंचाने के बाद वो मुजाहिद को लाने के लिए दोबारा फैज़ाबाद की तरफ रवाना हो जाए। इस आमदोरफ्त के लिए मुश्ताक को मैंने टांगा इस्तेमाल करने की इजाज़त दे दी थी। मेरा अंदाज़ा दुरुस्त साबित हुआ। आरिफ के साथ इसकी माँ, जावेद के साथ उसका बाप और मुनीर के हमरा उसका बड़ा भाई भी थाने पहुंच गए थे। कांस्टेबल मुश्ताक इन्हें थाने छोड़कर दूसरा फेरा लगाने फैज़ाबाद की सिमत रवाना हो चुका तो मैंने इन तीनों बच्चों के बुरसा को बरामदे में बिठाकर इन्हें एक एक करके अपने पास बुला लिया। मैंने बिल्कुल तन्हाई में इनसे हर एक से एक जैसे सवालात किए। सबके जवाबात भी कमोबेश एक दूसरे से मिलते जुलते ही थे। इन सबों ने जुनैद के बयान की तस्दीक की, जिससे मुजाहिद की ज़्यादती साबित हो गई। इनमें से कोई एक भी ये नहीं बोला कि जुनैद ने ऐसी हरकत की होगी। जुनैद बहुत सुलझा हुआ लड़का था और बाकायदा स्कूल भी जाता था। यकीनन मुजाहिद ने झगड़ा करने के लिए ये काली वाला फितना जगाया था। मैंने सबसे आखिर में आने वाले लड़के मुनीर से पूछा, क्या तुम लोग स्कूल नहीं जाते? नहीं थानेदार साहब, इसने नफ़ी में गर्दन हिलाई। हमें से सिर्फ जुनैद ही स्कूल में पढ़ता है और वो 5वीं जमात में है। इन तीनों में मुनीर की उम्र 15 साल, जावेद की 13 और आरिफ की 10 साल थी। यानी मुनीर इन सब में बड़ा था और खासी समझदारी की बातें करता था। तुम लोगों को पढ़ने का शौक नहीं है? मैंने पूछा। पता नहीं जनाब, वो बेपरवाही से बोला। ये शौक तो माँ बाप शुरू ही से बच्चे में पैदा करते हैं। हमारे माँ बाप ने तो कभी हमें स्कूल भेजा ही नहीं, तो पढ़ाई का शौक कैसे पैदा होगा? मेरी मालूमात के मुताबिक मौजा फैज़ाबाद में एक प्राइमरी स्कूल था जो अकलौते मास्टर फरीद अहमद की ज़ेर निगरानी चलता था। गांव वालों में तालीम का शऊर नहीं था, इसीलिए मज़कूरा स्कूल में स्टूडेंट्स की तादाद न होने के बराबर थी। ये एक मखलूत प्राइमरी स्कूल था जहाँ लड़के और लड़कियाँ एक साथ पढ़ते थे। मैंने मुनीर से इस्तफसार किया, मुनीर, मुझे बताओ ये मुजाहिद किस जमात में पढ़ता है? थानेदार साहब, आप भी कैसी बातें करते हैं? वो अजीब सी नज़रों से मुझे देखते हुए बोला, मुजाहिद और स्कूल? ये हो ही नहीं सकता जनाब। इसे पढ़ाई से चिढ़ है और स्कूल जाने वालों से तो वो नफरत करता है। पढ़ाई से चिढ़ होने की तो खैर है, मैंने कुरेदने वाले अंदाज में सवाल किया, लेकिन पढ़ने वालों से नफरत करना कुछ समझ में नहीं आया। क्या वो जुनैद से भी इसीलिए खार खाता है कि वो बाकायदा तालीम हासिल कर रहा है? ऐसा ही है थानेदार साहब, वो सर को अस्पाती चुम्बिश देते हुए बोला। इसका कहना है कि पढ़ाकू बच्चे खुद को दूसरों से बढ़कर समझते हैं। ये तो सरासर एक बीमार और गलत सोच है मुनीर, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। तालीम तो इंसान का जेवर है, ये इसके अंदर अदब, आदाब और अखलाकियात पैदा करती है और इंसान को सही मायनों में जीने का ढंग सिखाती है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं थानेदार साहब, वो तायती अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। जुनैद भी इसी किस्म की बातें करता है। हम स्कूल नहीं जाते, लेकिन मुजाहिद की तरह हम उजड़ और आवारा नहीं हैं। मैंने जुनैद से बहुत कुछ सीखा है, मगर मुजाहिद ये सब नहीं समझ सकता। बुरे लोगों की यारी इंसान को बुरा बना देती है। मुजाहिद का भी कुछ ऐसा ही मामला है। मुनीर ने मायनेखेज़ अंदाज में बात मुकम्मल की तो मैं पूछे बिना न रह सका, क्या मुजाहिद ने गलत सोबत इख्तियार कर रखी है? जी, उसका उठना बैठना अच्छे लोगों के साथ नहीं है, उसने गोलमोल जवाब दिया। ये बात सुबह मुजाहिद का बाप बरकत अली भी मुझे बता के गया था कि मुजाहिद का मेलजोल शरीफ और भले मानस लोगों के साथ नहीं है, इसलिए वो सरकश, बदतमीज और लफंगा हो गया है। बरकत अली ने मुझसे दरख्वास्त की थी कि मैं इसके आवारा बेटे को समझाऊं और नसीहत करूं कि वो अपने बूढ़े बाप का ख्याल रखे, और बरकत अली के थाने से रुखसत होते ही मुजाहिद के खिलाफ एक संगीन शिकायत आ गई थी।
اس نے اشرف کے بیٹے جنید کے ساتھ مار پیٹ کی تھی اور گول مٹل معصوم جنید کا سر پھاڑ دیا تھا۔ میں نے کریدنے کا عمل جاری رکھتے ہوئے منیر سے استفسار کیا، آج کل مجاہد زیادہ تر کس کے ساتھ دکھائی دیتا ہے؟ سلطان کے ساتھ تھانے دار صاحب، اس نے جواب دیا۔ یہ سلطان وہی ہے نا جس کے سر کے بال گھنگریالے ہیں اور رنگت ایک دم سیاہ؟ میں نے پوچھا۔ اور وہ فیض آباد میں بڑا بدماش بنا پھرتا ہے؟ جی جی بالکل وہی سلطان، وہ اضطراری انداز میں بولا۔ وہی مجاہد کو خراب کر رہا ہے تھانے دار صاحب۔ ٹھیک ہے، میں سلطان کو بھی دیکھ لوں گا کہ وہ کتنا بڑا گنڈا ہے، میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا۔ اب تم واپس گاؤں جاؤ اور ہر چیز پر گہری نگاہ رکھو۔ اگر تمہیں فیض آباد کے ماحول میں کوئی خاص بات نظر آئے تو فوراً آ کر مجھے بتانا۔ تم میری بات سمجھ رہے ہو نا؟ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا۔ منیر، میں تم پر بھروسہ کر رہا ہوں، میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے کہا۔ میرے اعتماد کو کبھی دھوکہ نہیں دینا۔ آج سے تم میرے مخبر ہو۔ گاؤں کے اندر جو بھی غیر معمولی اور اہم چیز تمہیں دکھائی دے، تم فوراً اس کی خبر مجھ تک پہنچاؤ گے۔ آپ بے فکر ہو جائیں تھانے دار صاحب، وہ مضبوط لہجے میں بولا۔ سمجھ لیں کہ میں نے آپ کی بات کو پلے سے باندھ لیا ہے۔ انشاءاللہ میں آپ کو کبھی شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ اگر تم کوئی بڑی خبر لے کر میرے پاس آؤ گے تو میں اپنی جیب خاص سے تمہیں چھوٹا موٹا انعام بھی دوں گا۔ میں نے اس کے اندر کام کی لگن پیدا کرنے کی غرض سے کہا۔ لیکن کسی کو کانو کان بھی یہ خبر نہیں ہونا چاہیے کہ تم میرے لیے ایک مخبر کی حیثیت سے کام کر رہے ہو۔ میں آپ کو کبھی مایوس نہیں کروں گا تھانے دار صاحب، وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بڑے عزم سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات دینے کے بعد منیر کو رخصت کر دیا۔ میں نے منیر کی آنکھوں میں وہ تیزی اور تراری دیکھ لی تھی جو کسی ماہر مخبر کی خاصہ ہوتی ہے۔ علاوہ ازیں وہ ہاتھ پاؤں کا مضبوط ایک ذہین نوجوان تھا۔ میں نے غیر محسوس طور پر منیر سے کافی توقعات وابستہ کر لی تھیں۔ میں اپنے اس فیصلے پر خاصا مطمئن تھا۔ آگے جو رب کی مرضی، رب راضی تے سب راضی۔ سپہر کے وقت مجاہد میرے سامنے بیٹھا تھا۔ مجاہد کو تلاش کرنے میں مشتاق کو خاصی تگ و دو کرنا پڑی تھی۔ بہرحال وہ اسے کہیں سے ڈھونڈ ڈھانڈ کر لے ہی آیا تھا۔ مجاہد کے ساتھ اس کا باپ برکت علی بھی تھا۔ برکت علی بار بار مجھے ایسی نظر سے دیکھ رہا تھا جیسے اسے خدشہ ہو کہ میں کہیں اس کی صبح والی آمد کا بھانڈا نہ پھوڑ دوں۔ میں نے اس کی پریشانی کو فوراً سے بیشتر بھانپ لیا۔ بڑھاپے کا یہ ایک شفاق المیہ ہے کہ انسان اپنی جوان اولاد سے ڈرنے لگتا ہے، اور اگر اولاد سرکش و بدتمیز بھی ہو تو بوڑھے والدین کے ڈر اور خوف میں کئی گنا اضافہ ہو جاتا ہے۔ برکت علی اس وقت ایسی ہی واہیات صورتحال سے دوچار تھا۔ برکت علی، آرام سے بیٹھ جاؤ، فکر مندی والی کوئی بات نہیں ہے، میں نے اس کی تسلی کی خاطر سرسری انداز میں کہا۔ تمہارے اس لمبو کے خلاف ایک شکایت آئی ہے، بس اس سلسلے میں تھوڑی پوچھ تاچھ کرنا ہے، پھر میں تم باپ بیٹے کو جانے کی اجازت دے دوں گا۔ وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بیٹھ گیا۔ میں نے مجاہد کے لیے لمبو کا لفظ اس لیے استعمال کیا تھا کہ اس کا قد 6 فٹ سے نکلتا ہوا تھا۔ وہ ایک دبلا پتلا اور دراز قامت نوجوان تھا۔ اس کی عمر 18 سال تھی۔ مجاہد کے خلاف کس قسم کی شکایت آئی ہے تھانے دار صاحب؟ برکت علی نے مجھ سے پوچھا۔ تمہارے اس لمڈھینگ نے اشرف کے بیٹے کا سر پھاڑ دیا ہے، میں نے مجاہد کی جانب اشارہ کرتے ہوئے برکت علی کو بتایا۔ جنید کا باپ اسے لے کر تھانے آیا تھا۔ یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے؟ بالکل اچھی بات نہیں جناب، برکت نے اس بات میں سر ہلاتے ہوئے کہا۔ مجھے جھگڑے کی خبر ملی تھی، میں اپنے بیٹے کی طرفداری نہیں کر رہا، لیکن یہ عمر بس ایسی ہی ہوتی ہے، بچے لڑتے جھگڑتے ہیں، تھوڑی دیر کے بعد پھر مل کر ایک ساتھ کھیلنے لگتے ہیں۔ ان کے چھوٹے موٹے تنازعات کو تھانے تک لانے کی کیا ضرورت ہے؟ آج سائیکل ریس میں جو کچھ ہوا وہ کوئی معمولی تنازع نہیں تھا برکت علی، میں نے باشگاف الفاظ میں کہا۔ میں نے جنید کے پھٹے ہوئے خون آلو سر کا خود معائنہ کیا ہے۔ تمہارے بیٹے نے اس کے ساتھ بڑی زیادتی کی ہے۔ میں آپ کی بات کو رد نہیں کر رہا تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ مجاہد کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، لیکن یہ تھانے کچہری کا معاملہ تو نہیں ہے جناب۔ کیا میں آپ کے پاس جنید کی ایسی کوئی شکایت لے کر آیا ہوں؟ اپنی بات کے اختتام پر برکت علی نے بڑا عجیب سوال کیا تھا۔ میں نے آنکھیں سکیڑ کر اسے گھورا اور استفسار کیا۔ جنید نے ایسا کیا کر دیا کہ تمہیں اس کی شکایت لے کر میرے پاس آنا پڑے؟ مجاہد، تھانے دار صاحب کو اپنی ٹانگ دکھا۔ میرے سوال کا جواب دینے کے بجائے برکت علی نے اپنے بیٹے کو تہکمانہ انداز میں کہا۔
बाप के हुक्म पर मुजाहिद ने अपनी शलवार के पांचों को ऊपर उठा दिया। मुझे इसकी बाईं पिंडी पर कमोबेश 2 इंच साइज का जलने का निशान दिखाई दिया। मैंने सवालिया अंदाज में मुजाहिद से पूछा, तुम्हारी टांग कैसे जली? मुजाहिद की बजाय बरकत अली ने जवाब दिया, पिछली शब बारात को जुनैद ने मुजाहिद की शलवार के अंदर एक जलती हुई शुरली छोड़ दी थी, जिसकी वजह से मुजाहिद की पिंडली जल गई। मैंने इसे बच्चों की एक शरारत समझकर नजरअंदाज कर दिया था। क्या वाकई जुनैद ने यह हरकत की थी? मैंने बेयकीनी से बारी बारी इन बाप बेटे की तरफ देखा। अगर मेरी बात पर एतबार नहीं थानेदार साहब, तो आप यही बात जुनैद से भी पूछ सकते हैं। वो सपाट आवाज में बोला, फिर दूध का दूध और पानी का पानी अलग हो जाएगा। मैं तो सोच भी नहीं सकता कि वो मासूम इतनी खतरनाक शरारत भी कर सकता है। मैंने उलझनज़दा लहजे में कहा, यही तो इसका हुनर है थानेदार साहब। मुजाहिद पहली मर्तबा हमारी गुफ्तगू में शामिल होते हुए बोला, वो अपने गोल मटोल बदन और अहमकों वाली शक्ल का फ़ायदा उठाता है। आपको बिल्कुल अंदाज़ा नहीं कि वो जितना ज़मीन के ऊपर नज़र आता है, उतना ही ज़मीन के अंदर भी है। आप भी उसकी मासूमियत के फ़रेब में आ गए, इसीलिए आपको यकीन नहीं आ रहा कि साइकिल रेस के दौरान में इस मासूम सूरत और खबीस बातिन ने मुझे माँ की खलीस गाली दी थी। मैंने चौंक कर मुजाहिद की तरफ देखा। उसने बड़े एतमाद के साथ गाली वाली बात की थी, हालांकि अभी तक मैंने गाली का कहीं जिक्र नहीं किया था। गोया वो पूरी तैयारी के साथ थाने आया था। मैंने बरकत अली की तरफ देखते हुए कहा, चाचा तुम थोड़ी देर के लिए बाहर जाकर बैठो, मैं तन्हाई में मुजाहिद से चंद बातें करना चाहता हूँ। वो यही समझा कि सुबह वाली लड़ाई की तफ्तीश के बाद मैं इसके बेटे को कोई नसीहत करने वाला हूँ, लिहाजा वो बेचूहों चरा उठा और कमरे से बाहर निकल गया। मैं मुजाहिद की जानिब मुतवज्जा हो गया। थानेदार साहब, वो मेरे कुछ बोलने से पहले ही बोल उठा, अगर आपकी तसल्ली हो गई हो कि सुबह वाले झगड़े में सिर्फ मेरा ही कसूर नहीं बल्कि जुनैद भी इस बदमज़गी में बराबर का शरीक है, तो मेहरबानी करें और मुझे यहाँ से जाने दें। जाने की बात तो तुम इस तरह कर रहे हो बरखुरदार, जैसे कोई बहुत ही अहम काम अधूरा छोड़कर यहाँ आए हो। मैंने इसकी आंखों में झांकते हुए तंजिया लहजे में कहा पुलिस की तसल्ली इतनी आसानी से नहीं हुआ करती। हम बाल की खाल और खाल के बाल निकाल कर हकीकत की तह तक रसाई हासिल करते हैं। ये तो आगाज है, आगे आगे देखते जाओ तुम्हारे साथ होता क्या है। लेकिन मेरा कसूर क्या है? वो नीम एहतिजाजी लहजे में बोला, आपको इस बात का यकीन क्यों नहीं आ रहा कि जुनैद ने मुझे माँ की गाली दी थी, जिसकी वजह से मुझे खुद पर काबू नहीं रहा और मैंने इसकी पिटाई कर डाली। अच्छा खासा वो रेस जीत रहा था। जुनैद की इस बेहुदा हरकत ने मेरा दिमाग खराब कर दिया और वो मुझसे आगे निकल गया। तुम इतने सीधे और बेबस भी नहीं हो मुजाहिद, जितना इस वक्त खुद को जाहिर करने की कोशिशों में मसरूफ हो। मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए मुतदिल अंदाज में कहा, जिस तरह तुम इस बात को साबित नहीं कर सकते कि जुनैद ने तुम्हें माँ की गाली दी, बिल्कुल ऐसे ही जुनैद के पास भी अपनी बेगुनाही साबित करने के लिए कोई ठोस दलील नहीं है जिससे जाहिर हुआ कि इसने तुम्हें माँ की गाली नहीं दी थी। मैं अगर तुम दोनों की बात का यकीन करते हुए गाली वाले मामले को बीच में से निकाल कर फेंक दूं तो कैसा रहेगा? मैंने एक खास मकसद से ये चाल चली थी। वो लम्हे भर को मुतज़ब्ज़ब अंदाज में मुझे देखने के बाद बोला, अगर गाली वाला मामला आप निकाल देंगे तो फिर मेरे और जुनैद के दरमियान झगड़े की तो कोई वजह बाकी नहीं रहती। मैं ये रेस जीत जाता, अल्लाह अल्लाह खैर सल्लाह। ये इतना आसान नहीं है जितना तुम समझ रहे हो मुजाहिद, मैंने सनसनाते हुए लहजे में कहा और फिर पूछा, इस साइकिल रेस में तुम्हारे और जुनैद के अलावा और कितने लड़के हिस्सा ले रहे थे? हम कुल 8 लड़के थे, उसने जवाब दिया। मेरे और जुनैद के अलावा 6 और तुम खुद को और जुनैद को तो ना ही गिनो, मैंने चुपते हुए लहजे में कहा। बाकी 6 में से भी किसी ने जुनैद को तुम्हें माँ की गाली देते हुए नहीं सुना, अलबत्ता उन्होंने एक मंजर जरूर देखा है। कौन सा मंजर? वो चौकन्ना नजर से मुझे तकने लगा। मैंने इसकी आंखों में देखते हुए ठोस लहजे में कहा, तुम्हारी हार और जुनैद की जीत का मंजर। तुम इस रेस के किसी भी मरहले पर जुनैद से आगे नहीं थे। उसके चेहरे पर एक रंग सा आकर गुजर गया। वो बेहद तशवीशनाक अंदाज में बोला, आपको ये बात किसने बताई है? तुम्हारे और जुनैद के अलावा जो 6 लड़के इस साइकिल रेस में शामिल थे उन्होंने, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। मुझे ये समझने में जरा सी भी दिक्कत महसूस न हुई कि मुजाहिद के गुब्बारे की हवा धीरे धीरे निकलना शुरू हो गई थी। मेरी चुभोई हुई पिन ने कहीं नन्हा सा सुराख कर दिया था। बरखुरदार, मैंने सख्त लहजे में कहा,
میں عارف، جاوید اور منیر سے تفصیلی ملاقات کر چکا ہوں۔ انہوں نے مجھے بتایا کہ تم کسی بھی مقام پر جنید سے آگے نہیں تھے۔ ریس کے اختتام پر تم دونوں نے باقی 6 لڑکوں کو پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ تم ان سب سے اس پوزیشن میں آگے تھے کہ تمہارے اور جنید کے بیچ لگ بھگ 5 گز کا فاصلہ حائل تھا، لہٰذا وننگ پوائنٹ پر وہ تم سے پہلے پہنچا اور ریس کے قواعد و ضوابط کے مطابق جیت بھی جنید ہی کی ہوئی۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے گہری نظر سے اسے گھورا اور پھر بولا، کیا مجھے بیوقوف بنانے کے لیے تم کوئی اور من گھڑت کہانی فٹ کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہو؟ میں تمہیں ایسا سوچنے سے روکوں گا نہیں، لیکن ایک بات ذہن میں رکھنا کہ میں تھانے دار ہوں، ذرا بکھری ٹائپ کا۔ میں اب تک تم سے جو نرمی کا برتاؤ کرتا چلا آ رہا ہوں، تو اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں ہے کہ میں اینڈ تک ایسا ہی مہربان رہوں گا۔ اب اگر تم نے مجھ سے رتی برابر بھی غلط بیانی کی تو میں ڈنڈا گھمانے پر مجبور ہو جاؤں گا، اور جب میرا ڈنڈا گھومتا ہے تو خطرناک مجرموں کی دردناک چیخیں آسمان تک بلند ہوتی ہیں۔ تم نے تو ابھی تازہ جرائم کی دنیا میں قدم رکھا ہے۔ وہ ایک دم برسوں کا تھکا ہوا نظر آنے لگا، شکست خوردہ لہجے میں بولا، جب آپ کو سب پتہ چل ہی گیا ہے تو پھر اب میں کیا کہوں؟ میرے دھمکی آمیز الفاظ نے اس پر خاطر خواہ اثر کیا تھا۔ ایک طرح سے اس نے ہتھیار پھینک دیے تھے، لیکن میں اتنی آسانی سے اس کی جان چھوڑنے والا نہیں تھا۔ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر کڑک لہجے میں کہا، ابھی مجھے سب کہاں پتہ چلا ہے؟ مجھے بتاؤ، تم نے جنید کی پٹائی کیوں کی؟ اس نے تمہارا کیا بگاڑا تھا؟ اگر تم نے اپنی مرضی سے ایسا نہیں کیا تو پھر میں اس شخص کا نام جاننا چاہتا ہوں جس کی خوشنودی کی خاطر تم نے اتنا بڑا قدم اٹھایا۔ وہ حیرت اور الجھن کی ملی جلی کیفیت کے ساتھ یک ٹک مجھے دیکھتا چلا گیا۔ میں نہیں جانتا ان لمحات میں مجاہد کیا سوچ رہا تھا، لیکن اس کے چہرے کے تاثرات چیخ چیخ کر گواہی دے رہے تھے کہ وہ میرے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس چکا تھا۔ بس جی، وہ تھوک نگلتے ہوئے بولا، مجھے جنید کی جیتنے کا غصہ تھا اور اس کے ساتھ مجھے بدلہ بھی لینا تھا۔ میں اس واقعے کو بھول نہیں سکتا جب جنید نے میری شلوار میں شلی چھوڑ کر میری پنڈلی کو جلا ڈالا تھا۔ کیا تم نے مجھے کوئی دودھ پیتا بچہ سمجھا ہوا ہے جو تمہاری اس فضول کہانی پر یقین کر لوں گا؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، جبکہ میں تھوڑی دیر پہلے تم پر واضح کر چکا ہوں کہ مجھ سے جھوٹ بول کر تم خود اپنی مشکلات میں اضافہ کرو گے۔ جی؟ وہ کمزور سی آواز میں منمنایا۔ اس کے تازیے ٹھنڈے ہو چکے تھے، لہٰذا درست لہجے میں پوچھا میں نے، تمہارے گرو گھنٹال کا نام کیا ہے؟ گرو گھنٹال؟ اس نے الجھن زدہ انداز میں پوچھا، یہ کیا ہوتا ہے جی؟ یہ تم جیسے لفنگوں اور آوارہ گردوں کا پرائیویٹ باپ ہوتا ہے۔ میں نے کھا جانے والی نگاہ سے اسے گھورا، بتاؤ، کس کے کہنے پر تم نے جنید کی پٹائی کی ہے؟ وہ اس وقت نہ پائے رفتن نہ جائے ماندن ایسی صورتحال میں گرفتار ہو چکا تھا۔ بے بسی سے گردن جھکاتے ہوئے بولا، مجھے ایسا کرنے کے لیے سلطان نے کہا تھا۔ سلطان کی جنید سے کیا دشمنی ہے؟ میں نے پوچھا۔ یہ تو مجھے پتہ نہیں جناب، وہ سہمی ہوئی آواز میں بولا، جو سلطان نے کہا میں نے کر دیا۔ اگر سلطان تم سے کہے گا کہ نہر میں کود کر اپنی جان دے دو یا ٹرین کے نیچے لیٹ کر اپنے جسم کا کیما بنا ڈالو تو تم مٹی کے کسی مادو کی طرح اس کی بات پر عمل کرو گے؟ میں نے زہر خند لہجے میں کہا، کیا سلطان تمہارا باپ لگا ہوا ہے؟ نہیں جی، وہ خوفزدہ انداز میں بولا، میرا باپ تو باہر بیٹھا ہوا ہے۔ کیا اس باہر بیٹھے ہوئے باپ کی بھی تم نے کبھی اتنی فرما برداری کی؟ میں نے تپتے ہوئے لہجے میں کہا، برکت علی کی بوڑھی ہڈیوں کو تمہارے سہارے کی ضرورت ہے، کیا کبھی تم نے اس بارے میں سوچا؟ غلطی ہو گئی تھانے دار صاحب، وہ دونوں ہاتھ جوڑتے ہوئے منت ریز لہجے میں بولا، مجھے معاف کر دیں، میں آج کے بعد اپنے ابا کا بہت خیال کروں گا۔ آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں۔ میں یہی سمجھ رہا تھا کہ وہ مجھ سے جان چھڑانے کے لیے یہ عز و انکسار اور شرافت دکھا رہا تھا، ورنہ اندر سے وہ ایک نمبر کا کمینہ اور ہٹ دھرم تھا۔ لیکن اس کے ساتھ ہی میری دلی خواہش تھی کہ میرا یہ سمجھا ہوا غلط ثابت ہو جائے اور مجاہد کو واقعتاً عقل آ جائے اور وہ اپنے بوڑھے باپ پر بھرپور توجہ دینے لگے۔ مجھ سے معافی مانگنے کا تو کوئی فائدہ نہیں، تم منت سماجت نہ کرو، میں پھر بھی تمہیں چھوڑ دوں گا، لیکن میری یہ چھوٹ پہلی اور آخری سمجھ کر تھانے سے باہر قدم نکالنا۔ میں نے دھمکی آمیز انداز میں کہا، تم بندے دے پتر بن کر اپنے باپ کی خدمت میں لگ جاؤ گے تو اس میں تمہارا ہی فائدہ ہے۔ سلطان جیسے کنڈوں کی چاکری کر کے تم اپنی دنیا بھی خراب کرو گے اور آخرت بھی، کیا سمجھے؟ میں آپ کی بات اچھی طرح سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ سنجیدہ لہجے میں بولا، میں آئندہ آپ کو شکایت کا موقع نہیں دوں گا۔ سمجھ جانے ہی میں تمہاری بہتری ہے مجاہد، میں نے سرسراتی ہوئی آواز میں کہا، آج کے بعد اگر تم کسی بھی سلسلے میں میرے ہتھے چڑھے
तो ऐसा डंडा घुमाऊंगा कि नानी दादी सपने में आ जाएगी। फिर थाने से तुम सीधे जेल जाओगे उम्र भर सड़ने के लिए। मैंने धमकी, नसीहत और वार्निंग के मिले जुले फार्मूले के साथ मुजाहिद को जाने की इजाज़त दे दी। मगरिब के बाद जब मैं थाने से उठकर अपने क्वार्टर की तरफ जाने का इरादा कर रहा था तो मुनीर मुझसे मिलने आ गया। मैंने फौरन उसे अपने पास बुला लिया। उसके चेहरे के तासुरात से अंदाज़ा होता था कि ये नौ उम्र मुखबिर मेरे लिए कोई फड़कती हुई इत्तला लेकर आया था। इस वक्त कमरे में हम दोनों के सिवा और कोई मौजूद नहीं था। हाँ भाई मुनीर, मैंने शफकत भरे अंदाज में से मुखातिब किया और पूछा, क्या खबरें हैं? जनाब, यहाँ से जाने के बाद मुजाहिद ने सुल्तान से मुलाकात की है, उसने बताया। दोनों नहर के किनारे बैठे लगभग 1 घंटे तक बातें करते रहे हैं। क्या बातें? मैंने बेसाख्ता पूछा। ये तो मुझे पता नहीं थानेदार साहब, वो माजरत खाहाना अंदाज में बोला। मैं नहर की दूसरी जानिब बाग के अंदर एक दरख्त की ओट में छुपकर इन्हें देख रहा था। इनकी आवाज़ मुझ तक नहीं पहुंच रही थी। इनकी बातें सुनने के लिए मुझे इनके करीब जाना पड़ता। इस तरह मैं इनकी नज़र में आ जाता, इसलिए मैंने ये गलती नहीं की। तुमने बहुत अच्छा किया, मैंने मुनीर को शाबाशी दी। मैंने तुम्हें जो जिम्मेदारी सौंपी है इसकी किसी को भनक नहीं पड़नी चाहिए, लिहाजा बहुत ज़्यादा एहतियात की ज़रूरत है। किसी को तुम पर शक नहीं होना चाहिए। नहीं होगा जी, वो बड़े इत्मीनान से बोला। मैं बहुत फूक फूक कर कदम रख रहा हूँ जनाब। मुझे लगता है कि आज वाले वाक़ये में सुल्तान ही का हाथ है। तुम्हें बिल्कुल ठीक लग रहा है, मैंने ठहरे हुए अंदाज में कहा। मैंने मुजाहिद को काफ़ी हद तक घिसा है। उसने मुझे बता दिया है कि जुनैद की पिटाई करने का हुक्म इसे सुल्तान ही ने दिया था। एक बात मेरे पल्ले नहीं पड़ रही थानेदार साहब, वो उलझन ज़दा नज़र से मुझे देखते हुए बोला। मैं मानता हूँ कि सुल्तान कोई अच्छा इंसान नहीं है और ये भी ठीक है कि मुजाहिद इसकी सोबत में रहकर काफ़ी बिगड़ गया है, लेकिन सुल्तान और जुनैद की दुश्मनी मेरी समझ में नहीं आ रही। सुल्तान ने जुनैद को क्यों पिटवाया? शाबाश बरखुरदार, मैंने उसका कंधा थपथपाया। आप मुझे किस बात की शाबाशी दे रहे हैं थानेदार साहब? इस बात की कि तुम बिल्कुल पुलिस वालों के अंदाज में सोच रहे हो। मैंने वजाहत करते हुए कहा कि मैंने मुजाहिद को टटोलने की कोशिश की थी कि सुल्तान ने इसे जुनैद की पिटाई करने के लिए क्यों कहा था, मगर इसने लाइल्मी का इजहार किया है। उसने बताया कि सुल्तान ने मुझसे जो कहा वो मैंने कर दिया। सुल्तान और जुनैद में क्या दुश्मनी है ये मुजाहिद नहीं जानता, या अगर वो जानता है तो इसने मुझसे छुपा लिया है। फिलहाल मैंने मुजाहिद पर कोई सख्ती नहीं की। अब कल का पूरा दिन तुमने मुजाहिद पर निगाह रखना है और मैं इसके गुरु सुल्तान की खैर खैरियत मालूम करूँगा। इंशाअल्लाह कल शाम से पहले सुल्तान और जुनैद की मुखासिमत का राज खुल जाएगा। इस सिलसिले में मैं अपने दीगर ज़राए भी इस्तेमाल करूँगा। मुनीर जाने लगा तो मैंने इसे 4 आने बतौर इनाम दिए और कहा, इसकी कोई चीज़ खा लेना, ये तुम्हारा मेहनताना है, और जब कोई खास अलखास खबर लेकर आओगे तो फिर मैं तुम्हें बाकायदा इनाम भी दूंगा। वो मेरा शुक्रिया अदा करने के बाद बोला, थानेदार साहब, क्या मैं इस सिलसिले में जुनैद को टटोलने की कोशिश करूं? अभी नहीं, बस एक दिन सब्र कर लो, मैंने कहा। इस हवाले से मैं कल तुम्हें खुसूसी हिदायत दूंगा। ठीक है जनाब, वो फर्माबरदारी से बोला। मैं पहले इस बात का पता चलाना चाहता था कि सुल्तान जैसे एक लुच्चे लफंगे शख्स को मासूम जुनैद की जात से ऐसी क्या तकलीफ पहुंची थी जो उसने मुजाहिद के हाथों इसे लहू लुहान करवा डाला, और इस रात से पर्दा सिर्फ सुल्तान ही उठा सकता था। मुनीर के जाने के बाद मैंने हवलदार शेर अली को अपने पास बुला लिया। शेर अली एक दबंग किस्म का पुलिस एहलकार था। इसकी ऐसी हैबत थी कि छोटे छोटे मुजरिम तो इसे देखते ही थर थर कांपने लगते थे। खतरनाक मुजरिमों की भी यही ख्वाहिश होती थी कि रिमांड या तफ्तीश के नाम पर वो शेर अली के हिस्से में न आए। आज सुबह वाले वाक़ये से वो अच्छी तरह आगाह था। मैंने इसे सुल्तान के हवाले से चंद अहम बातें बताने के बाद कहा, शेर अली, अभी तो मैं आराम करने अपने क्वार्टर में जा रहा हूँ। तुम रात में किसी वक्त सुल्तान को उठवा लो और रात भर इसे तफ्तीश की चक्की में पीसते रहो। मुझे बस एक सवाल का जवाब चाहिए, और वो ये कि सुल्तान ने मुजाहिद के हाथों जुनैद को पिटवाकर कौन सी दुश्मनी निकाली है? समझ गया मलिक साहब, आपका हुक्म सर आंखों पर। जनाब, कल सुबह जब आप फ्रेश होकर थाने आएंगे तो ये काम आपके हस्बे मंशा हो चुका होगा। मुतमईन होकर मैं अपने क्वार्टर की सिमत बढ़ गया, जो थाने के अहाते के अंदर ही अकवी जानिब बना हुआ था। हवलदार शेर अली ने जो कहा था वो कर भी दिखाया। अगले रोज़ यानी कि 9 फरवरी की सुबह जब मैं अपने कमरे में पहुंचा तो शेर अली ने मेरे पास आकर बताया, मलिक साहब, सुल्तान चाहे लाख गुंडा बदमाश सही,
مگر یہ بندہ ہے کافی سمجھدار۔ اچھا، میں نے اس کی بات مکمل ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ اس نے اپنی سمجھداری کو ثابت کرنے کے لیے تمہیں کون سا تعویذ پلا دیا ہے؟ تعاون کا تعویذ ملک صاحب، شیر علی نے جواب دیا۔ وہ ہم سے ہر قسم کا تعاون کرنے کے لیے تیار ہے۔ مطلب یہ کہ سلطان نے تمہیں بتا دیا ہے کہ وہ جنید جیسے معصوم لڑکے سے کیا دشمنی رکھتا ہے؟ میں نے سوالیہ نظر سے حوالدار کی طرف دیکھا۔ جی، اس نے اس بات میں گردن ہلائی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ وہ آپ کو سب کچھ سچ سچ بتا دے گا۔ یعنی تمہیں اس نے کچھ بھی نہیں بتایا؟ وہ کہتا ہے کہ اس معاملے میں بہت سارے نازک پہلو ہیں۔ وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا، کسی عورت کی عزت بے عزتی کا سوال ہے، اس لیے وہ تنہائی میں صرف آپ ہی کے سامنے زبان کھولنے کو تیار ہے۔ کسی عورت کی عزت تو بے عزتی؟ میں نے سوچ میں ڈوبے ہوئے لہجے میں کہا، ہو سکتا ہے کہ اس نے تفتیش کے نام پر تمہاری سختی سے بچنے کے لیے کوئی چال چلی ہو تاکہ رات امن و سکون سے گزر جائے، صبح کی صبح دیکھی جائے گی۔ اگر اس نے مجھے بیوقوف بنانے کے لیے کوئی پینترا کھیلا ہے تو یہ اس نے اپنے حق میں بہت برا کیا ہے۔ حوالدار نے سنسناتے ہوئے لہجے میں کہا، میں اسے آپ کے پاس لے کر آ رہا ہوں، آپ اس کا انٹرویو کریں۔ اگر یہ ثابت ہو جاتا ہے کہ سلطان نے ٹرائل سے بچنے کے لیے مجھ سے کسی قسم کی کوئی غلط بیانی کی ہے تو پھر مجھ سے برا اور کوئی نہیں ہوگا۔ میں اسے بتاؤں گا کہ شیر علی سے جھوٹ بولنے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تم اسے میرے کمرے میں پہنچا دو، میں نے کہا، پھر میں جانوں اور میرا کام۔ حوالدار مجھے سلوٹ مار کر کمرے سے نکل گیا۔ سلطان کے حوالے سے شیر علی نے مجھے جو کچھ بتایا تھا اس کے صرف دو ہی پہلو تھے۔ نمبر 1، سلطان نے کڑی تفتیش سے بچاؤ کی خاطر دروگوئی کی تھی۔ نمبر 2، اس نے واقعتاً راست گوئی سے کام لیا تھا، اور یہ بھی ممکن تھا کہ اس نے اپنے ذہن میں آدھے سچ اور آدھے جھوٹ کی مدد سے کوئی دلچسپ اور تاثر انگیز کہانی بن رکھی ہو۔ بہرحال حقیقت جو بھی تھی وہ اب کھل کر رہنا تھی۔ تھوڑی دیر کے بعد وہ میرے سامنے حاضر تھا۔ سلطان کی عمر لگ بھگ 35 سال رہی ہوگی، گھنگریالے بال، تبے کے مانند سیاہ رنگت اور درمیانہ قد۔ اس کے وجود کو مائل پر بھی کہا جا سکتا تھا۔ وہ چپ چاپ بڑی شرافت سے میرے سامنے سر جھکائے کھڑا تھا۔ سلطان، میں نے پوچھ تاچھ کا آغاز قدرے نرمی سے کیا، میں غنڈوں، بدماشوں اور ہر نوعیت کے مجرموں کو کبھی اپنے سامنے بیٹھنے کی اجازت نہیں دیتا، مگر تمہارے لیے میرے دل میں تھوڑی سی گنجائش پیدا ہو گئی ہے، بیٹھ جاؤ۔ آخری جملہ میں نے تحقیرانہ انداز میں ادا کیا تھا۔ وہ کرسی کھینچ کر بائستگی بیٹھتے ہوئے بولا، شکریہ تھانے دار صاحب۔ زبانی کلامی شکریہ سے کام نہیں چلے گا سلطان، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، تم نے اگر سچ بولنے کا اندیا دے ہی دیا ہے تو پھر عملاً ایسا کر کے دکھانا ہوگا۔ میں بڑی بےتابی سے جاننا چاہتا ہوں کہ جنید نے تمہارا کیا بگاڑا تھا جو تم نے مجاہد کے ہاتھوں اسے بے طرح پٹوا ڈالا؟ کہاں وہ معصوم اور بھولا بھالا بچہ اور کہاں تم ایک کڑیل کنڈے؟ تمہارا اور جنید کا کیا مقابلہ اور کیسی دشمنی؟ تھانے دار صاحب، آپ اس کے صرف اس ننھے سے وجود کو دیکھ رہے ہیں جو زمین کے اوپر سب کو چلتا پھرتا نظر آتا ہے، لیکن سچ یہ ہے کہ جنید جتنا زمین کے اوپر ہے اتنا ہی زمین کے اندر بھی ہے۔ میں آپ کو جو کچھ بتانے والا ہوں اسے سن کر آپ حیران رہ جائیں گے، پھر آپ کو پتہ چلے گا کہ جنید کتنا فتنہ پرور ہے اور آج کل کس قسم کے شیطانی کاموں میں مصروف ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے میری کہانی سنیں۔ مجھے یقین ہے کہ آپ بھی اسی نتیجے پر پہنچیں گے کہ میں نے جنید کو پٹوا کر ایک نیک اصلاحی کام کیا ہے۔ ایک بدماش مجھے اپنے اصلاحی کارنامے سنانے کی بات کر رہا تھا۔ یہ خاصی عجیب صورتحال تھی۔ میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا اور کہا، حوالدار شیر علی نے مجھے بتایا ہے کہ تم نے رات اس سے کسی عورت کی عزت اور بے عزتی کا ذکر کیا تھا، یہ کیا ماجرا ہے؟ میری کہانی بہت ہی مختصر اور سادہ ہے تھانے دار صاحب، وہ گہری سنجیدگی سے بولا۔ اس کے بعد بھی اگر کوئی سوال باقی رہ گیا تو میں جواب کے لیے حاضر ہوں۔ اس نے ایک اصولی اور جائز بات کی تھی۔ میں نے پوچھا، سلطان، کیا تمہیں بہت زیادہ گرمی لگ رہی ہے؟ نہیں جی، آج کل تو خاصا گلابی موسم ہے۔ جب فضا میں خون کی موجود ہے تو پھر تمہارا گریبان کیوں کھلا ہوا ہے؟ میں نے سخت لہجے میں کہا، اپنی قمیض کے بٹن بند کرو۔ جی سرکار۔ وہ بڑی فرمانبرداری سے میرے حکم کی تعمیل کرنے لگا۔ جب وہ اپنے گریبان کے تمام بٹن لگا چکا تو میں نے کہا، اب شروع کرو اپنی مختصر کہانی، اور وہ شروع ہو گیا۔ سلطان کی کہانی واقعتاً سیدھی سادی اور نہایت ہی مختصر تھی۔
وہ فیض آباد سے تعلق رکھنے والی ایک خاتون نرگس سے محبت کرتا تھا، لیکن نرگس نے اسے کبھی توجہ کے قابل نہ سمجھا۔ پھر ایک روز نرگس کی شادی گاؤں ہی کے ایک وسنیک منظور حسین سے ہو گئی۔ سلطان نے اپنے دل پر پتھر رکھ لیا اور چپ ہو کر ایک طرف بیٹھ گیا۔ وہ اپنے دل سے نرگس کی محبت کو نکال تو نہ سکا، تاہم اب اس نے اس محبت کا برملا اظہار ترک کر دیا تھا۔ خصوصاً نرگس کی شادی کے بعد وہ کبھی اس کے راستے میں نہیں آیا تھا۔ نرگس کا شوہر منظور حسین ایک چھوٹا زمیندار تھا۔ اس کے پاس 15 ایکڑ زرعی اراضی تھی۔ وہ نرگس کو خوش رکھنے کی اپنی سی کوشش کرتا تھا، مگر سلطان کے بقول نرگس کو اپنے شوہر سے اطمینان نہیں تھا، اس لیے اس نے ماسٹر فرید کے ساتھ یارانہ لگا لیا تھا اور اشرف کا بیٹا جنید ماسٹر اور نرگس کے درمیان ایک ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا تھا۔ تھانے دار صاحب، 2 سال پہلے جب نرگس کی شادی منظور حسین سے ہوئی تو میں نے صبر کر لیا تھا۔ اپنی کہانی کے اختتام پر اس نے شکستہ لہجے میں کہا، نرگس اگر میری نہیں ہو سکی تھی تو میں نے اسے قسمت کا لکھا سمجھ لیا تھا، لیکن نرگس کو اپنے شوہر کا تو وفادار رہنا چاہیے تھا نا۔ تم ٹھیک کہتے ہو سلطان، میں نے اس بات میں گردن ہلائی۔ ہر بیوی کو اپنے شوہر کا اور ہر شوہر کو اپنی بیوی کا وفادار رہنا چاہیے۔ نرگس اپنے شوہر سے دھوکہ کر رہی ہے، وہ ایک گہری سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اس کا ایک ہی مطلب ہے کہ وہ منصور حسین کے ساتھ خوش نہیں۔ جب وہ اپنے شوہر سے بے وفائی کر ہی رہی ہے تو ماسٹر فرید کیوں، میں کیوں نہیں؟ میں اگر بدمعاش ہوں تو کیا ہوا؟ میں اس دنیا میں نرگس کا سب سے بڑا قدردان ہوں، میں اسے سب سے زیادہ خوش رکھ سکتا ہوں۔ وہ جنید کو اپنے گھر میں بلاتی ہے۔ جب منظور کھیتوں میں کام کر رہا ہوتا ہے تو جنید کئی گھنٹے نرگس کے گھر میں گھسا رہتا ہے۔ جنید ماسٹر فرید کے اسکول میں 5ویں جماعت کا طالب علم ہے، وہ لکھنا پڑھنا جانتا ہے۔ ماسٹر فرید اسے جو خط دیتا ہے وہ نرگس کو پڑھ کر سناتا ہے۔ نرگس ماسٹر فرید کے خط کے جواب میں جنید سے خط لکھواتی ہے، جو جنید لے جا کر ماسٹر فرید کو دے دیتا ہے۔ مجھے ماسٹر سے بڑی جلن محسوس ہوتی ہے اور جنید پر شدید غصہ آتا ہے۔ گاؤں والے ماسٹر کی بہت عزت کرتے ہیں، میں اس کے منہ نہیں لگنا چاہتا۔ سچا ہونے کے باوجود بھی گاؤں والے مجھے ہی غلط سمجھیں گے۔ جنید پر میرا بس چلتا تھا، اس لیے میں نے مجاہد سے کہہ کر اس کی پٹائی کروا دی۔ امید ہے کہ آپ میری تکلیف اور موجودہ صورتحال کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ اپنی داستان سناتے ہوئے وہ خاصا جذباتی ہو گیا تھا۔ اس کے چہرے کے تاثرات میں مجھے غلط بیانی کا شائبہ تک نہیں ہوا، لیکن میں کسی تصدیق کے بغیر اس کی بیان کردہ کہانی پر آنکھیں بند کر کے یقین نہیں کر سکتا تھا۔ مجھے ایسے ٹھوس ثبوت درکار تھے جو سلطان کے بیان کے درست ہونے کی دلیل ہوں۔ دیکھو سلطان، اس کے خاموش ہونے پر میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، پہلی بات تو یہ ہے کہ تم نے نرگس کی منصور حسین سے بے وفائی، نرگس کے ماسٹر فرید سے معاشقے اور جنید کے ڈاکیے والے کردار کے حوالے سے مجھے جو کچھ بھی بتایا ہے، کیا تم اسے ثابت کر سکتے ہو؟ کیا مطلب ہے تھانے دار صاحب؟ وہ الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ مجھے اپنی بات کو سچ ثابت کرنے کے لیے کیا کرنا ہوگا؟ ایسے ٹھوس ثبوت فراہم کرنا ہوں گے جس سے صاف ظاہر ہو جائے کہ نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے۔ میں نے جواب دیا، اور یہ بھی کہ ان دونوں کے بیچ جنید ایک خطوط نویس ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا ہے۔ وہ متذبذب انداز میں چند لمحات تک میرا چہرہ تکتا رہا اور پھر اپنی عقل کا استعمال کرتے ہوئے خود ہی بتانے لگا، تھانے دار صاحب، یہ تو طے ہے کہ نہ تو نرگس اپنی زبان سے یہ قبول کرے گی کہ وہ منظور حسین سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہی ہے، اور نہ ہی ماسٹر فرید اس خفیہ چکر کو تسلیم کرے گا، کیونکہ وہ بھی شادی شدہ ہے۔ آج آ کر ایک جنید ہی باقی رہ جاتا ہے۔ اگر میں کسی طرح اس کے قبضے میں سے ماسٹر یا نرگس کا کوئی خط نکالنے میں کامیاب ہو جاؤں تو اس سے یہ سارا معاملہ کھل کر سامنے آ جائے گا، پھر آپ کو میری تکلیف کا اندازہ ہو جائے گا۔ جہاں تک تمہاری تکلیف کا تعلق ہے سلطان، تو میں اسے بڑی اچھی طرح سمجھ گیا ہوں، میں نے گمبھیر انداز میں کہا، اور اس تکلیف کو رفع کرنے کا فی الحال مجھے کوئی راستہ نظر نہیں آ رہا، کیونکہ میں نے لمحاتی توقف کر کے کہا، کیونکہ اگر کسی طرح یہ ثابت ہو بھی جائے کہ نرگس اپنے شوہر سے بے وفائی کا ارتکاب کر رہی ہے تو دنیا کے کسی بھی قانون اور قاعدے کے تحت اسے مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ وہ اپنی بے وفائی کا ٹارگٹ بدل لے، یعنی وہ ماسٹر فرید کو چھوڑ کر تمہارے ساتھ بے وفائی کا رشتہ استوار کر لے۔ میں نے ایسا کبھی نہیں سوچا تھا تھانے دار صاحب کہ نرگس اس قسم کی بے حیائی پر اتر آئے۔ وہ دل گرفتہ لہجے میں بولا، میرے دل میں نرگس کے لیے ایک خاص مقام ہے، اگر وہ اپنے مقام سے گرنے کی کوشش کرے گی
تو میرے دل پر شدید چوٹ لگے گی، اور اس وقت وہ ایسی ہی حرکت کر رہی ہے۔ اگر میں نرگس کو اپنا نہیں بنا سکا تو وہ اپنے شوہر کی تو بن کر رہے۔ یوں ماسٹر فرید کے ساتھ پیار کی پینگیں بڑھا کر وہ خود کو ہلکا تو نہ کرے۔ آخری الفاظ ادا کرتے ہوئے اس کی آواز پھرا گئی تھی، اس کی فریاد سے سچائی ٹپکتی تھی۔ میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا، سلطان، میں تمہارے کیس کو اچھی طرح سمجھ گیا ہوں اور اس کیس کی تفتیش کا تم سے وعدہ بھی کرتا ہوں۔ اگر تم مجھ سے تعاون کے لیے تیار ہو جاؤ تو ہم دونوں مل کر اس معاملے کو اس کے منطقی انجام تک پہنچا دیں گے۔ اس نے چونک کر میری طرف دیکھا اور اضطراری انداز میں استفسار کیا، آپ مجھ سے کس قسم کا تعاون چاہتے ہیں تھانے دار صاحب؟ خاموشی، کامل خاموشی، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ الجھن بھرے لہجے میں بولا، میں سمجھا نہیں جناب۔ چند دنوں کے لیے تمہیں اس معاملے سے الگ تھلگ ہو کر چپ چاپ بیٹھنا ہے، میں نے گہری سنجیدگی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا۔ کسی کو یہ پتہ نہیں چلنا چاہیے کہ تم نے مجھے نرگس کی بے وفائی کا قصہ سنایا ہے، ٹھیک ہے؟ وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، جی ٹھیک ہے۔ اس دوران میں تم اپنے ذہن میں ایک لمحے کے لیے بھی نرگس یا ماسٹر فرید کی ٹوک کا خیال نہیں لاؤ گے، میں نے کہا۔ پھر پوچھا، منظور یا نامنظور؟ منظور، لمحاتی تذبذب کے بعد اس نے جواب دیا۔ اور تم جنید کے ساتھ بھی کسی قسم کی چھیڑ چھاڑ نہیں کرو گے؟ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے پوچھا۔ سمجھ گئے نا؟ جی سمجھ تو گیا، وہ تامل کرتے ہوئے بولا، لیکن ایک بات میرے ذہن کو الجھا رہی ہے۔ کون سی بات سلطان؟ میں نے سپاٹ آواز میں پوچھا۔ جب میں ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر ایک کونے میں دبک کر بیٹھ جاؤں گا تو پھر یہ مسئلہ حل کیسے ہوگا جناب؟ وہ اپنے ذہن کی الجھن کو زبان پر لاتے ہوئے عجیب سے لہجے میں بولا، کیا اس بات میں تمہیں کوئی شبہ ہے کہ اس وقت تم ایک فریادی کی حیثیت سے میرے سامنے بیٹھے ہو اور میں اس علاقے کا تھانہ انچارج ہوں، اور تم میرے پاس اس امید سے آئے ہو کہ میں تمہارا مسئلہ حل کروں گا؟ نہیں جناب، وہ نفی میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، مجھے رتی برابر بھی شک نہیں۔ تو پھر میں نے تمہیں جو سمجھایا اس پر عمل کرو، میں نے ٹھوس انداز میں کہا، اور مجھے میرا کام کرنے دو۔ میں اس کیس کو اپنے دماغ سے ہینڈل کروں گا، تم چپ چاپ بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ زیادہ سے زیادہ 3 دن کے اندر میں اس معاملے کے ہر زاویے کی تفتیش مکمل کر کے نتیجہ تمہارے سامنے رکھ دوں گا۔ کیا تم 3 دن تک بھی انتظار نہیں کر سکتے؟ کر لوں گا جی، وہ جلدی سے بولا۔ اس کے علاوہ تم نے مجاہد کو بھی سمجھانا ہے، میں نے تاکیدی انداز میں اضافہ کرتے ہوئے کہا۔ وہ تمہارا سچا پٹھا ہے، تمہاری بات پر آنکھیں بند کر کے عمل کرتا ہے۔ اس سے کہو کہ کم از کم 1 ہفتے کے لیے وہ آوارگی پر مبنی اپنی تمام سرگرمیوں کو معطل کر کے صرف اور صرف اپنے ضعیف باپ برکت علی کی خدمت میں جٹ جائے۔ کیا میں نے کچھ زیادہ مشکل بتا دیا؟ نہیں جناب، اس نے نفی میں گردن ہلائی اور بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی تھانے دار صاحب۔ آخری بات، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا، جب تک اس معاملے کا اونٹ کسی کروٹ بیٹھ نہیں جاتا، تم دونوں گرو چیلے نے موضع فیض آباد کی حدود سے باہر قدم نہیں رکھنا۔ اگر کہیں جانا ناگزیر ہو تو اپنی آمد و جامد کی اطلاع تھانے میں کرنا ہرگز نہیں بھولو گے۔ سمجھ گیا تھانے دار صاحب، وہ بڑے اعتماد سے بولا۔ میں نے ضروری ہدایات دے کر سلطان کو رخصت کر دیا۔ اس کے بعد میں نے کانسٹیبل مشتاق کو اپنے پاس بلایا اور کہا، مشتاق، آج تمہیں اہم کام کرنا ہے۔ جی ملک صاحب، وہ اٹینشن ہو کر بولا۔ حبیب اللہ کے سب سے بڑے بیٹے اسلم کو بلا کر لانا ہے اور اسے کہنا ہے کہ اپنے بھتیجے جنید کو بھی ساتھ لے کر آئے۔ سمجھ گیا جناب، وہ سر کو اسباتی چنبش دیتے ہوئے بولا۔ آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں اس ذمہ داری میں کوئی کوتاہی نہیں کروں گا۔ شاباش، میں نے تعریفی نظر سے اسے دیکھا۔ سلطان سے ہونے والی ملاقات نے اس معاملے کی صورتحال کو ہی بدل کر رکھ دیا تھا۔ مجاہد کے ہاتھوں جنید کی پٹائی والا معمولی سا واقعہ دیکھتے ہی دیکھتے خاصی سنگین کیفیت میں داخل ہو گیا تھا۔ اگر سلطان کے انکشافات مبنی بر حقیقت تھے تو پھر آنے والے دنوں میں فیض آباد کی فضا میں خاصی ہلچل دیکھ رہا تھا، ایسی ہلچل جو اپنے اندر ہنگامہ خیزی اور سنسنی آمیزی لیے ہوگی۔ کانسٹیبل مشتاق کے ذریعے میں نے ایک مخبر عورت کو بلوایا اور اس سے کہا، مجھے گاؤں کی ایک عورت کے بارے میں کچھ حساس نوعیت کی معلومات چاہیے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، لیکن شرط یہ ہے کہ تم بھول کر بھی کسی سے ان باتوں کا ذکر نہیں کرو گی۔ میں خدا کو حاضر و ناظر جان کر آپ سے پکا وعدہ کرتی ہوں کہ کسی کو کچھ بھی نہیں بتاؤں گی۔ وہ ایک دم سنجیدہ ہوتے ہوئے بولی، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ آپ بتائیں، آپ کو کس عورت کے بارے میں معلومات چاہیے؟ اس عورت کا نام ہے نرگس۔
میں نے انکشاف انگیز انداز میں کہا، کیا تم نرگس کو جانتی ہو؟ گاؤں میں 2-3 اس نام کی عورتیں ہیں تھانے دار صاحب، آپ کس نرگس کا تذکرہ کر رہے ہیں؟ وہ نرگس جس پر سلطان عاشق ہو گیا تھا، میں نے ڈرامائی انداز اختیار کرتے ہوئے کہا، لیکن پھر اس کی شادی 2 سال پہلے ایک چھوٹے زمیندار منظور حسین سے ہو گئی۔ سلطان کنڈے سے تو منظور حسین لاکھ درجے بہتر ہے تھانے دار صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی۔ نرگس اپنے ماں باپ کی اکلوتی اولاد ہے، اس کے والدین نے منظور حسین سے شادی کر کے اس کا گھر آباد کر دیا، یہ ایک درست فیصلہ تھا۔ اب اس کے ماں باپ اس دنیا میں باقی نہیں ہیں، اگر نرگس غلطی سے سلطان جیسے بدمعاش کے پلے باندھی جاتی تو آج سر پکڑ کر رو رہی ہوتی۔ تو تم یہ کہنا چاہتی ہو کہ نرگس منظور حسین سے شادی کر کے بہت خوش ہے؟ میں نے کہا، اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ میں جس نرگس کے بارے میں معلومات حاصل کرنا چاہتا ہوں تم اس سے اچھی طرح واقف ہو۔ جی تھانے دار صاحب، وہ میری بڑی گہری دوست ہے، وہ مضبوط لہجے میں بولی، میں اس کے بارے میں سب کچھ جانتی ہوں۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے، میں نے کہا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ میں نرگس کے حوالے سے جو جاننا چاہتا ہوں وہ تم مجھے بتا سکتی ہو۔ جی ضرور بتاؤں گی، اس نے کہا، آپ پوچھیں تھانے دار صاحب۔ میں نے سلطان کا حوالہ دیے بغیر اپنے انداز میں اس سے وہ تمام سوالات کیے جن کے جواب مجھے درکار تھے۔ وہ حیرت اور بے یقینی کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ میری بات سنتی رہی اور میرے خاموش ہونے پر بولی، تھانے دار صاحب، نرگس میری بہت پرانی دوست ہے، میں اسے بہت اچھی طرح جانتی ہوں، خاص طور پر اس کی شادی سے پہلے تو ہمارا روز ہی ملنا ہوتا تھا۔ ملاقات تو اب بھی ہوتی ہے، لیکن ہم لمبی چوڑی باتیں کرنے کا موقع نہیں نکال پاتے۔ آپ نے ماسٹر فرید کے بارے میں جو کچھ پوچھا ہے، میں اس کے حوالے سے تو کچھ نہیں جانتی، اور ایسی کوئی بات میں نے نہ تو سنی ہے اور نہ ہی ایسا کوئی معاملہ دیکھنے میں آیا ہے۔ میں سمجھتی ہوں کہ آپ کو جس نے بھی بتایا ہے اسے کوئی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اگر نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ ایسا کوئی چکر ہوتا تو ہم مشترک سہیلیوں سے زیادہ دیر تک یہ معاملہ چھپا نہیں رہ سکتا تھا۔ ہاں، یہ بات بالکل درست ہے کہ جب تک نرگس کی منظور حسین سے شادی نہیں ہوئی تھی وہ لفنگا سلطان ہاتھ دھو کر اس کے پیچھے پڑا ہوا تھا۔ اس کا دعویٰ تھا کہ اسے نرگس سے محبت ہو گئی ہے، لیکن جب نرگس کی شادی ہو گئی تو وہ بھی ٹھنڈا ہو کر بیٹھ گیا۔ چلیں، یہ بات تو واضح ہو گئی کہ نرگس کا ماسٹر فرید کے ساتھ کوئی چکر نہیں ہے۔ میں نے یہ بھی سنا ہے کہ اشرف کا بیٹا جنید نرگس کے گھر بہت آتا جاتا ہے، تم اس کے بارے میں کیا جانتی ہو؟ جنید تو بہت ہی پیارا اور بھولا بھالا لڑکا ہے تھانے دار صاحب، وہ بھاری جثے کی وجہ سے اپنی عمر سے زیادہ کا نظر آتا ہے، لیکن 12 سال کا ہونے کے باوجود بھی اس کے باتوں میں 8-9 سال کے بچے جیسی معصومیت پائی جاتی ہے۔ ایک بار نرگس نے مجھے بتایا تھا کہ وہ جنید سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ اوہ، تو یہ بات ہے، میں نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ جی تھانے دار صاحب، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولی، جنید 5ویں جماعت میں پڑھتا ہے، اسکول میں یہ اس کا آخری سال ہے، کیونکہ ہمارے گاؤں کا اسکول بس پرائمری تک ہی ہے۔ اس سے مجھے کچھ اور پوچھنے کو باقی نہیں رہا تھا۔ میں نے سرسری انداز میں سوال کیا، نرگس کے کتنے بچے ہیں؟ اس کی شادی کو 2 سال ہو گئے تھانے دار صاحب، لیکن ابھی تک کوئی بال بچہ نہیں ہے۔ وہ ایک ٹھنڈی سانس خارج کرتے ہوئے بولی، آپ نے بتایا تھا نا کہ اولاد والے معاملات اللہ کے ہاتھ میں ہیں، جب تک اس کی مرضی نہ ہو کوئی انسان اس دنیا میں آنکھ نہیں کھول سکتا۔ اس کے بعد میں نے اس تاکید کے ساتھ اسے رخصت کر دیا، ہمارے درمیان نرگس کے حوالے سے جو بھی باتیں ہوئی ہیں انہیں تم اپنے تک ہی رکھنا، کسی دوسرے کو اس معاملے کی بھنک نہیں پڑنا چاہیے۔ اس نے رازداری کا وعدہ کیا اور مجھے سلام کر کے واپس چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد میں سلطان کے خیالات پر غور کرنے لگا۔ زیبون سے ہونے والی گفتگو سے تو یہی نتیجہ برآمد ہوا تھا کہ نہ تو نرگس اور ماسٹر فرید کے بیچ کسی قسم کا کوئی معاشقہ چل رہا تھا اور نہ ہی جنید ان دونوں کے لیے کسی ڈاکیے کا کردار ادا کر رہا تھا، لیکن دوسری جانب سلطان نے جس اعتماد کے ساتھ یہ دعویٰ کیا تھا اسے یکسر نظر انداز بھی نہیں کیا جا سکتا تھا۔ اب اس معاملے کو چیک کرنے کا ایک ہی ذریعہ باقی رہ جاتا تھا اور وہ تھا ماسٹر فرید احمد اور نرگس سے مختلف اوقات میں فرداً ملاقات۔ ان دونوں کرداروں کو با احتیاط ٹٹولنے سے ممکن ہے کچھ ہفتے لگ جاتا۔ اس سلسلے میں پہلے میں نے ماسٹر فرید کو کریدنے کا فیصلہ کر لیا۔ دوپہر کے بعد اسلم مجھ سے ملنے تھانے آ گیا۔ اشرف کا بیٹا جنید بھی اس کے ہمراہ تھا۔ وہ دونوں میرے بلاوے پر ہی آئے تھے۔ میں نے فوراً انہیں اپنے کمرے میں طلب کر لیا۔ رسمی علیق سلق کے بعد میں نے اسلم سے پوچھا، تمہارے ابا جی کی طبیعت کیسی ہے؟
اسلم کی عمر 40 کے قریب تھی۔ وہ اشرف کے برعکس ایک دراز قامت اور دبلا پتلا شخص تھا۔ میرے سوال کے جواب میں اس نے بتایا، بس جناب، ابا جی کی طبیعت تسلی بخش نہیں ہے۔ ایک تو عمر کا تقاضا ہے، دوسرے بیماری نے انہیں بے بس کر کے چرپائی سے لگا دیا ہے۔ ہم تو ان کی خدمت اور علاج معالجے کی اپنی سی پوری کوشش کر رہے ہیں، آگے اللہ کی جو مرضی۔ لمحاتی توقف کے بعد اس نے متذبذب نظر سے مجھے دیکھا اور پھر پوچھا، تھانے دار صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ آپ نے مجھے تھانے کیوں بلایا ہے؟ پریشانی والی تو کوئی بات نہیں اسلم، میں نے جلدی سے کہا۔ تمہیں یہاں بلانے کے میرے دو مقاصد تھے، ایک تو تمہارے ابا جی کی خیریت پوچھنا تھی اور دوسرے جنید کا حال احوال جاننا تھا۔ بہت شکریہ جناب، وہ ممنونیت بھرے انداز میں بولا۔ یہ جان کر بڑی خوشی ہوئی کہ آپ کو ہمارا اتنا خیال ہے۔ خیال تو رکھنا پڑتا ہے نا، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا۔ اسلم، میں اس علاقے کا تھانے دار ہوں، آپ لوگوں کے دکھ سکھ کی خبر گیری میرے فرائض کا حصہ ہے۔ اللہ آپ کو سلامت رکھے، وہ دعائیہ انداز میں بولا۔ میں نے کل والے معاملے کی مکمل تفتیش کر لی ہے، میں نے کہا۔ مجھے پتہ چل گیا ہے کہ اس واقعے میں جنید کا کوئی قصور نہیں، یہ ساری شیطانی مجاہد کی ہے۔ میں نے کل مجاہد اور اس کے باپ کو تھانے بلایا تھا اور ان دونوں کو خوب ٹائٹ بھی کر دیا ہے۔ آئندہ وہ کبھی جنید کی طرف میلی نظر سے نہیں دیکھے گا۔ میں نے بڑے واضح الفاظ میں اسے باور کرا دیا ہے کہ اگر اب دوبارہ کہیں سے اس کی شکایت موصول ہوئی تو میں پوری طرح پیش آؤں گا اور چند روز کے لیے اسے حوالات میں بند بھی کر دوں گا، جہاں صبح دوپہر اور شام اس کے کان پکڑوا کر مرغا بنا کر اس کی چھترول کی جائے گی۔ اس نے وعدہ کیا ہے کہ اب کبھی وہ جنید کو تنگ نہیں کرے گا۔ یہ آپ نے بہت اچھا کیا تھاندار صاحب، وہ احسان بھری نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اصل میں یہ لڑکا مجاہد بہت بگڑ چکا ہے، یہ اپنے باپ کی عزت نہیں کرتا تو دوسرے سے بھلائی کی کیا توقع رکھیں۔ میں سمجھتا ہوں مجاہد کو سلطان کی صحبت نے خراب کیا ہے، اس کا سلطان کے ساتھ بہت اٹھنا بیٹھنا ہے۔ اب سلطان کے ساتھ اس کی اٹھک بیٹھک کم ہو جائے گی، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ میں نے کل سلطان کو بھی تھانے بلایا تھا، میں نے اسے وارننگ دے دی ہے کہ اگر آئندہ اس نے فیض آباد کے کسی بچے کو بگاڑنے کی کوشش کی تو میں مار مار کر اسے باندر بنا دوں گا۔ اس کے بعد اس کے خلاف کوئی تگڑا سا کیس بنا کر ساری زندگی کے لیے جیل کے اندر بھیج دوں گا۔ اللہ آپ جیسے دبنگ تھانے دار کا سایہ فیض آباد پر ہمیشہ قائم و دائم رکھے، وہ جذبات سے مغلوب آواز سے بولا۔ آپ ایک سچے اور ہمدرد انسان ہیں جنید، میں نے اشرف کے گول مٹول اور معصوم صورت بیٹے سے مخاطب ہوتے ہوئے پوچھا۔ اب تمہارے سر کی چوٹ کا کیا حال ہے؟ خون نکلنا تو کل ہی بند ہو گیا تھا جی، اس نے بتایا، بس ہلکا ہلکا درد ہو رہا ہے، ایک دو روز میں یہ درد بھی چلا جائے گا، میں نے سرسری انداز میں کہا۔ ویسے تم بھی کچھ کم شیطان نہیں ہو، گالی تو ایک بہانہ تھا، اصل میں مجاہد نے کل تم سے ایک پرانی شرارت کا بدلہ لیا ہے۔ کون سی شرارت تھانے دار صاحب؟ وہ چونک کر مجھے دیکھنے لگا۔ یاد ہے، میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جماتے ہوئے کہا، پچھلی شب برات پر تم نے مجاہد کی شلوار میں ایک چلی چھوڑ دی تھی جس کی وجہ سے اس کی پنڈلی جل گئی تھی۔ اس میں میری کوئی غلطی نہیں تھی جی، وہ جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ میں نے شلی کو بوتل میں رکھنے کے بعد اس کے فیتے کو آگ لگائی تھی، لیکن ایک دوسرے لڑکے کا پاؤں لگ جانے سے بوتل زمین پر گر گئی۔ اس وقت تک شلی کا سارا فیتا جل چکا تھا۔ اتفاق سے بوتل کا منہ جس طرف تھا ادھر مجاہد کھڑا تھا۔ شلی شوں کر کے بوتل سے نکلی اور مجاہد کی شلوار میں گھس گئی۔ غلطی تمہاری تھی یا کسی دوسرے لڑکے کی؟ مجاہد کی پنڈلی تو جل گئی نا، میں نے کہا۔ بس کل مجاہد نے تم سے اسی واقعے کا بدلہ لیا ہے۔ لمحاتی توقف کے بعد میں نے براہ راست اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے پوچھا، تمہاری پڑھائی کیسی چل رہی ہے؟ ٹھیک چل رہی ہے، اس نے بتایا۔ اگلے مہینے امتحانات ہونے والے ہیں، پھر میرا اسکول ختم ہو جائے گا۔ آخری جملہ ادا کرتے ہوئے وہ خاصا اداس ہو گیا تھا۔ میں نے پوچھا، اور تمہارے شاگردوں کا کیا حال ہے؟ کون سے شاگرد جی؟ جنہیں تم لکھنا پڑھنا سکھاتے ہو، میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ وہ تو میں ماسٹر صاحب کے حکم پر کرتا ہوں تھانے دار صاحب، اس نے بتایا۔ کلاس میں صرف فرید صاحب ہی اکلوتے ماسٹر ہیں جی، اس لیے 5ویں جماعت کے قابل طالب علموں کی ڈیوٹی ہے کہ وہ تیسری اور چوتھی جماعت کے بچوں کو بھی پڑھائیں۔ یہ پڑھائی لکھائی کا سارا عمل تو اسکول کی 4 دیواری کے اندر ہوتا ہے نا، میں نے ایک ایک لفظ پر زور دیتے ہوئے کہا، لیکن میں تم سے اس پڑھائی کی بات کر رہا ہوں جو اسکول کے احاطے کے باہر ہوتی ہے۔ میں کچھ سمجھا نہیں تھاندار صاحب، وہ حیرت اور الجھن کے ملے جلے تاثرات کے ساتھ بولا۔ یہ کون سی پڑھائی ہے تھاندار صاحب؟
خفیہ پڑھائی جس میں خطوط نویسی سکھائی جاتی ہے۔ میں ابھی کچھ نہیں سمجھا جی۔ اسلم بڑی دلچسپی سے ہمارے درمیان ہونے والی باتیں سن رہا تھا۔ جنید کی الجھن اور میرے پراسرار انداز کو دیکھ کر اس کے چہرے پر تشویش ابھر آئی۔ اس نے اپنے بھتیجے سے کہا، بیٹا تم بہت ذہین طالب علم ہو، ماسٹر فرید تمہاری قابلیت پر ناز کرتا ہے۔ تم تھاندار صاحب کی بات پر غور کرو اور اسے سمجھنے کی کوشش کرو، ہو سکتا ہے کہ یہ تمہارا امتحان لے رہے ہوں۔ تایا جی میں کوشش کر تو رہا ہوں، وہ بے بسی سے مجھے تکتے ہوئے بولا، لیکن اسکول سے باہر والی کسی پڑھائی والی بات میرے دماغ میں اتر نہیں رہی۔ بات کے اختتام پر جنید نے اپنے سر کو پکڑ لیا اور اس کے چہرے پر تکلیف کے آثار نمودار ہوئے۔ ملک صاحب کل اس کے سر پر چوٹ لگی تھی، اس لیے ہو سکتا ہے اسے سوچنے میں کوئی دقت محسوس ہو رہی ہو۔ اسلم نے مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے کہا، آپ اس کے زخمی سر کا احساس کرتے ہوئے کوئی اشارہ دے دیں تو بڑی مہربانی ہوگی۔ کیوں نہیں، میں نے تعاون آمیز لہجے میں کہا، پھر براہ راست جنید کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے اضافہ کیا، میں نے سنا ہے کہ منظور حسین کی بیوی نرگس کو پڑھنے لکھنے کا بہت شوق ہے۔ 28 سال کی عمر میں وہ گاؤں کے اسکول جا کر تو پڑھ نہیں سکتی، اس لیے اس نے اسکول کی چار دیواری کے باہر یعنی اپنے گھر کے اندر تمہیں اپنا استاد رکھ لیا ہے۔ تم اکثر اسے لکھنا پڑھنا سکھانے اس کے گھر پر جاتے ہو، کیا میں غلط کہہ رہا ہوں؟ نرگس کا نام سنتے ہی اس کے چہرے پر ایک رنگ سا آ کر گزر گیا۔ مجھے اس کی آنکھوں میں گہری فکر مندی نظر آئی۔ وہ مضطرب انداز میں اپنے تایا کی طرف دیکھنے لگا۔ بیٹا یہ تو بہت اچھی بات ہے کہ تم علم کی روشنی پھیلا رہے ہو، اسلم نے اس کا حوصلہ بڑھاتے ہوئے کہا، ڈرنے کی ضرورت نہیں، تھانے دار صاحب جو پوچھ رہے ہیں اس کا جواب دو۔ تھانے دار صاحب بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں تایا جی، جنید تھوک نگلتے ہوئے بولا، میں کبھی کبھار نرگس کے گھر اسے پڑھانے چلا جاتا ہوں، اسے لکھنے پڑھنے کا بہت شوق ہے اور وہ مجھ سے سیکھ بھی رہی ہے۔ بس اتنی سی بات ہے جی۔ اور اتنی سی بات کے لیے تم اتنے زیادہ گھبرا کیوں گئے تھے؟ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، وہ جی میں ڈر گیا تھا کہ آپ کہیں یہ بات ماسٹر صاحب کو نہ بتا دیں۔ وہ سہمی ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، تو اس میں کیا خرابی ہے؟ جنید کی بات سن کر میرا ماتھا ٹھنکا تھا۔ کیا ماسٹر فرید تمہیں کسی کو پڑھانے سے منع کرتا ہے؟ نہیں جی، وہ منع تو نہیں کرتے، وہ سنبھلے ہوئے لہجے میں وضاحت کرتے ہوئے بولا، لیکن آج کل ان کا زور اس بات پر ہے کہ میں صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دوں۔ اگلے مہینے سالانہ امتحان شروع ہونے والے ہیں جی۔ اگر ماسٹر جی کو پتہ چلا کہ میں اپنی پڑھائی سے غفلت برت کر دوسروں کو پڑھانے میں لگا ہوا ہوں تو وہ مجھے بہت زیادہ ڈانٹیں گے۔ تم فکر نہیں کرو، ماسٹر فرید کو اس بارے میں کوئی نہیں بتائے گا، میں نے تسلی آمیز انداز میں کہا۔ تم اپنی پڑھائی پر توجہ مرکوز رکھنے کے ساتھ ساتھ اپنے ماحول میں بھی علم کی روشنی پھیلانے کا عمل جاری رکھو۔ جی شکریہ تھانے دار صاحب، وہ ایک آسودہ سانس خارج کرتے ہوئے بولا۔ اور اب تم جا کر باہر برآمدے میں بیٹھو، میں نے پیار بھرے انداز میں کہا، میں تمہارے تایا جی سے 2-4 باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ جنید نے فوراً میرے حکم کی تعمیل کی اور کمرے سے نکل گیا۔ بڑا ہونہار بچہ ہے، میں نے جنید کے جانے کے بعد اسلم سے کہا، اس نے بڑے اعتماد کے ساتھ میرے ہر سوال کا جواب دیا ہے۔ یہ اپنے باپ سے بالکل مختلف ہے۔ اسلم نے چونک کر مجھے دیکھا اور پوچھا، وہ کس طرح جی؟ جنید کے اندر بڑا تحمل اور بردباری پائی جاتی ہے، میں نے اسلم کو کریدنے کی غرض سے معنی خیز لہجے میں کہا، ابھی یہ صرف 12 سال کا ہے اور اسے کسی کام کی جلدی نہیں ہے، جبکہ 35 سال کا ہو جانے کے باوجود بھی اشرف میں ابھی تک وہ ٹھہراؤ پیدا نہیں ہو سکا جو ذہنی بلوغت کا خاصہ ہے۔ میں نے محسوس کیا ہے کہ اسے ہر کام کی بڑی جلدی لگی رہتی ہے اور اس سلسلے میں اس کے سوچنے کا انداز بالکل مختلف ہے۔ وہ صرف اپنی ذات کو سامنے رکھ کر عمل کرتا ہے، بس اس کا فائدہ ہونا چاہیے، باقی جائیں بھاڑ میں، یہ تو سراسر خود غرضی ہے۔ میری چال خاصی کارگر ثابت ہوئی، اس نے میرا پھینکا ہوا دانہ چگ لیا تھا۔ میری بات مکمل ہونے پر اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے کہا، آپ نے بالکل ٹھیک محسوس کیا ہے تھانے دار صاحب، اشرف کی فطرت اور مزاج میں غصہ، خود غرضی اور طمع بہت زیادہ پایا جاتا ہے۔ میں تو یہ سوچ سوچ کر پریشان ہوتا رہتا ہوں کہ وہ کہیں زمین و جائیداد کے معاملے میں کوئی بڑا فساد کھڑا نہ کر دے۔ میں اسے سمجھا بجھا کر تھک گیا ہوں، بلکہ ہار گیا ہوں۔ سب کچھ جاننے کے باوجود بھی میں نے انجان بننے کی اداکاری کرتے ہوئے کہا، میں سمجھا نہیں اسلم، تم کس فساد کی بات کر رہے ہو؟ اس نے مجھے اپنے گھریلو حالات سے مکمل آگاہی دینے کے بعد کہا، اس نے سب سے چھوٹے بھائی شوکت کی شاگردی اختیار کر لی ہے۔
اصل فتنے کی جڑ یہ شوکت ہی ہے تھانے دار صاحب۔ اس نے تمام بہن بھائیوں کے ذہن میں زہر بھر کر انہیں اپنے ساتھ ملا لیا ہے۔ اب ان چاروں کا مطالبہ یہ ہے کہ میں ابا جی کی تمام زمین جائیداد کو تقسیم کر دوں۔ ان کمبختوں کو اتنا بھی احساس نہیں کہ ابا جی بستر مرگ پر پڑے ہیں، تمام ڈاکٹر اور حکیم ان کے علاج سے ہاتھ اٹھا چکے ہیں۔ اب آپ ہی بتائیں کہ میں کیا کروں؟ بات کے اختتام پر اسلم نے بے بسی سے میری طرف دیکھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں پوچھا، تم کیا چاہتے ہو؟ تھانے دار صاحب، سچی بات تو یہ ہے کہ میں ان سب کا بھلا چاہتا ہوں۔ وہ ٹھہری ہوئی نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، جائیداد اور زمین کی وراثت کے قانون کے مطابق جو تقسیم بنتی ہے، میں اس کی روشنی میں 2 بہنوں خالدہ اور رابطہ کا حصہ اپنے پاس سے دینے کو تیار ہوں۔ وہ شادی شدہ ہیں اور اپنے گھروں میں سکھی اور خوشحال ہیں، لیکن میں انہیں ابا جی کی وراثت کا حق ضرور دینا چاہتا ہوں۔ خدا گواہ ہے اور وہ میری نیت کو جانتا ہے۔ باقی جہاں تک ہم تینوں بھائیوں کی بات ہے تو میری خواہش ہے کہ ہم ساری زندگی ایک گھر میں ایک ساتھ رہیں اور مل جل کر کاشتکاری کریں۔ اسی میں ہماری طاقت ہے اور اسی میں ہماری بقا بھی۔ میں تمہاری سوچ اور تمہارے پرخلوص جذبات کی دل سے قدر کرتا ہوں اسلم، لیکن ہوا کا رخ بدل چکا ہے اور یہ ہوا کسی وقت بھی طوفان کی شکل اختیار کر سکتی ہے۔ یہ بات تم بھی اچھی طرح جانتے ہو۔ وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا اور چند لمحات تک تذبذب کا شکار رہنے کے بعد اس نے کہا، تھانے دار صاحب، میں آپ کی بات کو اچھی طرح سمجھ رہا ہوں۔ آپ ہی بتائیں اس صورتحال میں مجھے کیا کرنا چاہیے؟ اسلم نے تھوڑی دیر پہلے بھی مجھ سے یہ سوال کیا تھا۔ حالات و واقعات کے تناظر میں مجھے جو مناسب لگا وہ میں نے اسلم کو مشورہ دے دیا۔ میں نے کہا، دیکھو اسلم، حالات کے تقاضوں کے پیش نظر میں نے 2 ٹوک انداز میں کہا، عقل مندی کا تقاضا یہی ہے کہ کسی خطرناک طوفان کے امڑنے سے پہلے ہی احتیاطی تدابیر اختیار کر لینا چاہیے۔ میں تو تمہارے معاملے میں صرف اتنا ہی کہہ سکتا ہوں کہ کسی تباہ کن تجربے سے گزرنے کے بعد تم نے جو فیصلہ کرنا ہے وہ ابھی کر ڈالو، کیونکہ تعلقات کو ٹوٹنے سے بچانا بہت ضروری ہے۔ اس نے اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے ایک گہری، طویل اور افسردہ سانس خارج کی، پھر میرا شکریہ ادا کرنے کے بعد رخصت ہو گیا۔ گزشتہ روز میں نے 2 فریادیوں کو سن کر اپنے دن کا آغاز کیا تھا۔ برکت علی یہ چاہتا تھا کہ اس کا بیٹا مجاہد آوارہ گردی چھوڑ کر راہ راست پر آ جائے اور بڑھاپے میں اس کا خیال رکھے۔ میں نے مجاہد کے کان کھینچنے کے ساتھ ساتھ اس کے گرو سلطان کو بھی اس بات کا پابند بنا دیا تھا کہ وہ مجاہد کو سمجھانے کی کوشش کرتا رہے تاکہ مجاہد کی سرکشی، نافرمانی، بدتمیزی اور لفنگا پن ختم نہیں تو کم ضرور ہو جائے۔ اس کے علاوہ نمبر 2 شوکت میرے پاس خاندانی وراثت کی تقسیم کا مسئلہ لے کر آیا تھا۔ ایک لحاظ سے اگر شوکت کی خواہش درست نظر آتی تھی تو دوسری جانب اسلم بھی معقول بات کرتا دکھائی دیتا تھا، لیکن میں نے کسی تہذیب سے بچنے کے لیے اسلم کو ایک تعمیری مشورہ دے دیا تھا جس سے شوکت کا مسئلہ اس کے حسب منشا حل ہو جانا تھا۔ یہ تینوں معاملات تو نمٹ گئے تھے، مگر ان کے اندر سے ایک نیا معاملہ نکل آیا تھا۔ یہ نیا معاملہ ان تینوں سے کہیں زیادہ گمبھیر اور توجہ طلب تھا۔ جب تک میں نے اپنی مخبر زیبون اور جنید سے اس ٹاپک پر بات نہیں کی تھی تو مجھے سلطان بڑی حد تک سچا نظر آتا تھا، لیکن اب صورتحال پلٹا کھا چکی تھی۔ جب تک میں اس معاملے کے دیگر 2 کرداروں کا انٹرویو نہ کر لیتا کسی حتمی نتیجے پر پہنچنا ممکن نہیں تھا۔ زیبون نے تو دعویٰ کیا تھا کہ نرگس اور ماسٹر فرید کے بیچ میں کوئی کنیکشن نہیں ہے، اور یہ کہ جنید کی نرگس کے گھر میں آمد و جامد کا سبب یہ ہے کہ نرگس اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی تھی۔ لیکن نرگس کے ذکر پر جنید جس طرح گھبرا گیا تھا اس نے مجھے شک میں ڈال دیا تھا۔ اس کے چہرے اور آنکھوں میں نمودار ہونے والی کیفیت سے تو یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اس کی کوئی چوری پکڑی گئی ہو۔ بعد ازاں اس نے اپنی حواس باختگی کی وضاحت بھی کر دی تھی کہ اسے خوف محسوس ہوا تھا کہ کہیں میں ماسٹر فرید کو بتا نہ دوں کہ وہ ابھی تک نرگس کو پڑھانے اس کے گھر جاتا ہے، حالانکہ ماسٹر فرید نے اسے اپنی پڑھائی پر توجہ دینے کی تاکید کر رکھی تھی تاکہ وہ بھرپور انداز میں امتحانات کی تیاری کر سکے۔ آئندہ روز یعنی کہ 10 فروری کی سپہر میں ماسٹر فرید احمد سے ملنے اس کے گھر پہنچ گیا۔ وہ اس وقت اپنے گھر پر موجود نہیں تھا۔ اس کی گھر والی رضیہ نے مجھے بتایا کہ فرید باغ کی طرف گیا ہوا تھا۔ رضیہ کی عمر 25 کے آس پاس تھی۔ وہ ایک خوبصورت اور پرکشش عورت تھی۔ میں نے ابھی تک نرگس کو نہیں دیکھا تھا، لیکن یہ ضرور کہہ سکتا تھا کہ رضیہ جیسی حسین اور جاذب نظر بیوی کے ہوتے ہوئے ماسٹر کو کہیں اور دل لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں تھی۔ اس کے باوجود بھی
اگر وہ نرگس کے ساتھ عشق پہچان لڑا رہا تھا تو پھر دنیا میں اس سے زیادہ بیوقوف انسان اور کوئی ہو ہی نہیں سکتا تھا۔ یہ بات بھی میرے علم میں آ چکی تھی کہ ماسٹر فرید کی 2 سال کی ایک ننھی منھی بیٹی صفیہ بھی تھی، یعنی ان کا فیملی بانڈ ہر لحاظ سے مضبوط اور توانا تھا۔ موضع فیض آباد ایک نہر کے کنارے پر واقع تھا۔ نہر کی دوسری جانب ایک وسیع اور عریض باغ تھا۔ اس کے بعد تحت دینے کا کھیتوں کا سلسلہ پھیلا ہوا تھا۔ جب میں نہر کا پل پار کر کے باغ کے نزدیک پہنچا تو سامنے سے مجھے ماسٹر فرید آتا نظر آیا۔ اس نے بھی مجھے دیکھ لیا تھا۔ میں اس وقت پولیس کی یونیفارم میں تھا۔ قریب آنے پر ہم نے ایک دوسرے سے سلام دعا کی۔ میں نے کہا، ماسٹر جی، میں آپ کے گھر گیا تھا، وہاں سے پتہ چلا کہ آپ باغ کی طرف گئے ہوئے ہیں تو میں ٹہلتے ہوئے ادھر آ گیا۔ اگرچہ میں نے یہ بات بڑے معتدل انداز میں کی تھی، لیکن ماسٹر اسے سن کر چونک گیا تھا۔ جلدی سے بولا، ملک صاحب، سب خیریت تو ہے نا؟ ماسٹر جی، میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا، جب تک علاقے میں خیریت بھی حاضر و ناظر رہتی ہے، پولیس کو تھانے سے باہر قدم نکالنے کی ضرورت پیش نہیں آتی، اور اس کے چاہتے ہی پولیس حرکت میں آ جاتی ہے۔ آپ تو ڈرانے والی باتیں کر رہے ہیں ملک صاحب، وہ فکر مندی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ آخر ہوا کیا ہے؟ ابھی تک تو کچھ خاص نہیں ہوا، لیکن آنے والے دنوں میں بہت کچھ برا بھی ہو سکتا ہے۔ میں نے بدستور اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے معنی خیز لہجے میں کہا، اسی سلسلے میں ایک چھوٹی سی انکوائری تھی، میں نے سوچا آپ سے مل لینا چاہیے، سو ادھر آ گیا۔ آئیں بیٹھ کر بات کرتے ہیں۔ بات کے اختتام پر میں نے نہر کے پل کی جانب اشارہ بھی کر دیا۔ اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو آپ مجھے تھانے بلوا لیتے، وہ سادگی سے بولا۔ آپ نے خواہ زحمت کی۔ زحمت کیسی ماسٹر جی، یہ تو میری ڈیوٹی کا حصہ ہے، میں نے پل کے اوپر بیٹھتے ہوئے سرسری انداز میں کہا۔ آپ ایک معلم ہیں، ایک معمولی سے معاملے کے لیے آپ کو تھانے میں طلب کرنا مجھے اچھا نہیں لگا۔ ماسٹر فرید احمد کی عمر 30 سال کے قریب ہوگی۔ وہ مناسب قد کاٹ کا مالک ایک صحت مند شخص تھا، لیکن میری آمد نے اسے ذہنی طور پر الجھا کر رکھ دیا تھا۔ اس کی آنکھوں سے صاف ظاہر ہو رہی تھی کہ وہ بڑی الجھن میں ہے۔ وہ بھی مجھ سے 3 فٹ کی دوری پر پل پر بیٹھ گیا اور پھر اضطراری لہجے میں بولا، جی ملک صاحب، حکم کریں، میں آپ کے لیے کیا کر سکتا ہوں؟ آپ کا اسکول کیسا چل رہا ہے ماسٹر جی؟ میں نے ہلکے پھلکے انداز میں سوالات کے سلسلے کا آغاز کیا۔ بہترین چل رہا ہے جناب، میرے اسکول میں اب تک طالب علموں کی تعداد 60 ہے، جن میں 50 لڑکے اور 10 لڑکیاں ہیں۔ اور ان 60 بچوں کو پڑھانے کے لیے صرف ایک استاد؟ میں نے کہا، یعنی ماسٹر فرید احمد؟ جی آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جناب، لیکن میں نے اس کا بھی حل نکال لیا ہے۔ کیسا حل ماسٹر جی؟ میں نے دلچسپی ظاہر کرتے ہوئے پوچھا۔ میں ہر بڑی کلاس کے سب سے ذہین طالب علم کو کسی چھوٹی جماعت کو پڑھانے پر لگا دیتا ہوں، اور اس کے ساتھ ہی میں ان مقرر کردہ استاد طالب علموں کی کڑی نگرانی بھی کرتا ہوں۔ بہت خوب، میں نے ستائشی نظر سے اس کی طرف دیکھا، گویا اس طرح آپ کو صرف جماعت پنجم ہی کو پڑھانا پڑتا ہے۔ جی بالکل، اس نے اس بات میں گردن ہلائی، لیکن میں دوسری جماعتوں کی بھی خبر گیری کرتا رہتا ہوں، تاکہ اگر استاد طالب علموں کو کسی مرحلے پر کوئی دشواری پیش آئے تو میں اس معاملے کو سنبھال سکوں۔ جنید بھی تو 5ویں جماعت ہی کا طالب علم ہے نا؟ میں نے اس کے چہرے پر نگاہ جما کر ٹٹولنے والے انداز میں سوال کیا۔ جی جی، جنید پر مجھے فخر ہے، وہ جلدی سے بولا۔ وہ میرے اسکول کا سب سے زیادہ قابل طالب علم ہے، لیکن وہ بولتے بولتے اچانک رک گیا تو میں پوچھے بنا نہ رہ سکا، لیکن کیا ماسٹر جی؟ میں محسوس کر رہا ہوں کہ کچھ عرصے سے وہ پڑھائی پر توجہ نہیں دے رہا، وہ وضاحت کرتے ہوئے بولا۔ اس کی کارکردگی روز بروز ڈاؤن ہوتی جا رہی ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ آج کل کھیل کود میں اس کا کچھ زیادہ ہی دل لگ رہا ہے۔ اگلے مہینے سالانہ امتحانات ہیں اور اس کا پڑھائی پر زیادہ دھیان نہیں ہے۔ ابھی 2 روز پہلے اتوار کی چھٹی تھی اور وہ امتحانات کی تیاری کرنے کے بجائے سائیکل ریس میں حصہ لے رہا تھا۔ پھر وہاں ایک لوفر لڑکے کے ساتھ اس کا دنگا ہو گیا اور وہ اپنا سر پھٹوا بیٹھا، مطلب مزید 2 دن کی چھٹی بھی ختم۔ ماسٹر جی، وہ اپنی بات مکمل کر چکا تو میں نے بڑے رسان سے کہا، کھیل کود سے بچوں کی تعلیمی کارکردگی زیادہ متاثر نہیں ہوتی، البتہ غیر نصابی سرگرمیاں ضرور بچوں کو پڑھنے لکھنے سے غافل کر دیتی ہیں۔ غیر نصابی سرگرمیاں؟ اس نے سوالیہ نظر سے مجھے دیکھا۔ یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں ملک صاحب؟ جنید کن سرگرمیوں میں لگا ہوا ہے جن میں آپ نے اسے لگایا ہے؟ میں نے معنی خیز انداز میں کہا۔ میں نے؟ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کر بولا،
जी मास्टर साहब, मैंने उसके चेहरे के तासुरात का जायजा लेते हुए कहा, और मैं इसी सिलसिले में इंक्वायरी करते हुए अब तक पहुंचा हूँ। आपकी बातें मेरे सर के ऊपर से गुजर रही हैं मलिक साहब, वो परेशानी भरे लहजे में बोला। मैं तो इससे चौथी जमात को पढ़ाने का काम ले रहा था, और वो भी 1 माह से बंद कर दिया है, ताकि वो अपने इम्तहानात की खूब अच्छी तरह तैयारी कर सके। ये तो सच है ना कि आपने इसे पढ़ाने के काम पर लगाया है? मैंने उसकी आंखों में देखते हुए सवाल किया। वो उस बात में सर हिलाते हुए बोला, जी, आपने जुनैद को स्कूल के अंदर पढ़ाने का काम सौंपा था, और उसने स्कूल के बाहर तालीम बालखान का सिलसिला शुरू कर दिया। तालीम बालखान? उसने उलझन ज़दा लहजे में पूछा। शायद ये बात आपके इल्म में नहीं कि आपका होनहार स्टूडेंट आजकल गांव के एक घर में बड़ी बाकायदगी से ट्यूशन पढ़ाने जाता है। आप नरगिस की बात तो नहीं कर रहे? वो सरसराती हुई आवाज़ में बोला। बिल्कुल ठीक जगह पर पहुंच गए हैं मास्टर साहब, मैंने एक एक लफ्ज़ पर जोर देते हुए कहा। तो गोया आप ये बात अच्छी तरह जानते हैं कि जुनैद नरगिस को खुतूत नवीसी का फन सिखाने पाबंदी से उसके घर जा रहा है। ये बात मेरे इल्म में है कि मंसूर हुसैन की बीवी नरगिस को पढ़ने लिखने का शौक है, और जुनैद उसकी मदद करने जाता है। वो तायदी अंदाज में गर्दन हिलाते हुए बोला। लेकिन मैंने इसे बड़ी सख्ती से ताकीद कर रखी है कि जब तक इसके इम्तहानात ख़त्म नहीं हो जाते, वो इधर उधर से ध्यान हटाकर सिर्फ और सिर्फ अपनी पढ़ाई पर तवज्जो दे। ये बात मुझे पता नहीं कि वो अब भी नरगिस के घर जा रहा है। मास्टर जी, दरअसल बात यह है कि नरगिस को एक शख्स से मोहब्बत हो गई है, मैंने अपनी तफ्तीश के सिलसिले को समेटते हुए कहा, और इन दोनों के बीच खतो किताबत का मामला जोरों शोर से जारी और सारी है। बेचारी नरगिस तो लिखना पढ़ना जानती नहीं, इसलिए उसने लिखने पढ़ने के बहाने जुनैद को अपना ट्यूटर बना लिया है, ताकि वो नरगिस के आशिक के भेजे हुए खतूत को पढ़कर नरगिस को सुना सके, और फिर नरगिस की तरफ से इन खतूत का जवाब लिखकर मज़कूरा शख्स तक भी पहुंचा दे। ये तमाम बातें कहने के दौरान मैं मुसलसल मास्टर फरीद के चेहरे के तासुरात का जायजा भी ले रहा था। इसके चेहरे पर कई रंग आए और गुजर गए। जब मेरी बात मुकम्मल हुई तो वो झुंझुलाहट भरे अंदाज में बोला, मलिक साहब, मैं जुनैद और नरगिस को अच्छी तरह जानता हूँ। आप जो कुछ बता रहे हैं मैं इस पर यकीन नहीं कर सकता। जुनैद तो आपका स्टूडेंट है, मैंने ठहरे हुए लहजे में कहा। इसके बारे में आपकी जानकारी पर मुझे कोई ताज्जुब नहीं, लेकिन क्या आप वाकई नरगिस को भी अच्छी तरह जानते हैं? जी हाँ, बड़ी अच्छी तरह जानता हूँ, वो बड़े एतमाद से बोला। मैं कई साल पहले फैज़ाबाद आया था, फिर मेरी शादी भी इधर ही हो गई। मैं इस गांव के बच्चे बच्चे से अच्छी तरह वाकिफ़ हूँ, और जहाँ तक नरगिस का मामला है तो मेरे ख्याल में वो इस किस्म की औरत नहीं कि अपने शौहर से बेवफाई का इर्तिकाब करके गांव के किसी मर्द से इश्क लड़ाती फिरे। और जुनैद को भी मैं ऐसा नहीं समझता कि वो इस तरह किसी डाकिये का किरदार अदा करे। आप जो कुछ भी कह रहे हैं वो मेरी समझ से बालातर है। क्या आप मुझ पर एक मेहरबानी फरमाएंगे? आखिरी जुमला उसने मिन्नत रेज लहजे में अदा किया था। मैंने पूछा, कैसी मेहरबानी मास्टर जी? मुझे फैज़ाबाद में बसने वाले इस बंदे का नाम बताएं। आपके बकौल नरगिस जिसके साथ मोहब्बत का खेल खेल रही है, वो मेरी आंखों में देखते हुए सपाट आवाज में बोला। मुझसे ये सवाल करते हुए मास्टर फरीद के चेहरे पर ना तो किसी तरद्दुद के आसार थे, और न ही इसकी आंखों में कोई परेशानी या घबराहट दिखाई देती थी। इसका ये रद्द अमल इस बात पर दलालत करता था कि वो इस मामले में हरगिज़ मुलव्विस नहीं है। मैंने मास्टर फरीद की ख्वाहिश पूरी करते हुए ड्रामाई अंदाज में कहा, वो शख्स इस गांव के स्कूल का इकलौता मास्टर फरीद अहमद है। मलिक साहब, मुझे आपसे ऐसे मजाक की तवक्को नहीं थी, वो बुरा सा मुंह बनाते हुए बोला। मेरे जहन में तो कुछ और ही आ रहा था। आपके जहन में क्या आ रहा था मास्टर जी? मैंने तीखे लहजे में पूछा। सुल्तान। सुल्तान क्यों मास्टर जी? मैंने तंजिया लहजे में पूछा। वो इसलिए मलिक साहब कि जब तक नरगिस की शादी नहीं हुई थी, ये सुल्तान उसके पीछे हाथ धो के पड़ा हुआ था, वो वजाहत करते हुए बोला। थोड़ी देर को रुककर उसने शाकी नजरों से मुझे देखा, और फिर इजाफा करते हुए बोला, मलिक साहब, मैं एक शादीशुदा इंसान हूँ। मेरी एक बेपनाह मोहब्बत करने वाली खूबसूरत बीवी और एक नन्ही मुन्नी परी जैसी हसीन बेटी है। पूरा गांव मेरे हद से ज़्यादा इज्जत करता है। मैं इस किस्म के झमेलों में पड़कर अपनी मट्टी भला कैसे पलीत कर सकता हूँ? आप खुद सोचें, क्या इस किस्म की हरकतें मुझे ज़ेबा देती हैं? किसी ने आपको मेरे खिलाफ गलत इतला दी है। अब तो मुझे भी ऐसा ही महसूस हो रहा है मास्टर जी, मैंने सोच में डूबे हुए लहजे में कहा। ये ठीक है कि आते जाते अगर नरगिस से कभी मेरा सामना हो जाता है तो वो रुककर मुझसे 4 बातें कर लेती है,
اس نے کہا، مگر میرے اور اس کے ذہن میں کبھی ایسی کوئی بات نہیں آئی جیسے کہ آپ بیان کر رہے ہیں۔ میں کل جنید سے بھی پوچھوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ اگر وہ کسی قسم کی خطوط نویسی میں ملوث ہے اور دو افراد کے درمیان پوسٹ مین بنا ہوا ہے تو مجھے بتا دے گا۔ آپ نے اس سلسلے میں جنید سے قطعاً کوئی بات نہیں کرنی ماسٹر جی، میں نے تو ٹوک انداز میں ماسٹر فرید پر واضح کرتے ہوئے کہا۔ اس سے معاملہ خراب ہو جائے گا۔ جب تک میں اس کیس کو کسی منطقی انجام تک نہیں پہنچا دیتا، آپ نے بالکل انجان بن کر خاموش رہنا ہے، ورنہ جنید کو کوئی شدید نقصان بھی پہنچ سکتا ہے۔ امید ہے کہ آپ میری بات کو اچھی طرح سمجھ گئے ہوں گے۔ جی ہاں، وہ اس بات میں گردن ہلاتے ہوئے بولا، آپ کو جس شخص نے میرے خلاف بھڑکایا ہے، کم از کم مجھے اس کا نام تو بتا دیں ملک صاحب۔ ابھی نہیں ماسٹر جی، میں نے پوری قطعیت کے ساتھ کہا، اس کے لیے آپ کو 1-2 روز تک صبر کے ساتھ انتظار کرنا ہوگا۔ میں جلدی دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی الگ کر کے رکھ دوں گا۔ لمحاتی توقف کر کے میں نے گہری نظر سے اسے دیکھا اور پھر تصدیق طلب انداز میں استفسار کیا، کیا میں مطمئن ہو جاؤں کہ آپ اس معاملے پر اپنی زبان بند رکھیں گے؟ میں وعدہ کرتا ہوں ملک صاحب، وہ ٹھہرے ہوئے پورے اعتماد لہجے میں بولا، میں آپ کی ہدایت پر منوً عمل کروں گا۔ میں نے ماسٹر فرید احمد کا شکریہ ادا کیا اور فیض آباد سے واپس تھانے آ گیا۔ پھر حوالدار شیر علی کو اپنے کمرے میں بلا کر حکم دیا، شیر علی، سلطان کو اٹھا کر تھانے میں بند کر دو اور حسب خواہش تم اس کی خاطرداری کے لیے بھی آزاد ہو۔ اس نے پچھلی مرتبہ اپنی جان بچانے کے لیے مجھ سے کئی ایک غلط بیانیاں کی ہیں، کل تک وہ تمہارے حوالے ہیں، تم اپنا ہر شوق پورا کر سکتے ہو۔ میں کل کسی وقت اسے اپنے پاس بلا کر دوبارہ اس کا انٹرویو کروں گا۔ سمجھ گیا ملک صاحب، وہ معنی خیز نظر سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا، آپ کے حکم کی تعمیل کی جائے گی۔ سچی بات تو یہ ہے کہ اس وقت میرا ذہن پوری طرح الجھا ہوا تھا۔ ہر راستہ میری سوچ کو جس منزل تک لے کر جاتا تھا، اس کے مطابق نرگس اور ماسٹر فرید کے درمیان کوئی عشقیہ ربضب دکھائی دیتا تھا، اور نہ ہی جنید کا پوسٹ مین اینڈ لیٹر ریڈر والا کوئی کردار جسٹیفائڈ ہوتا تھا۔ اس کا ایک ہی مطلب تھا کہ سلطان نے صریحاً مجھ سے غلط بیانی کی تھی، لیکن کیوں؟ بس مجھے اسی کیوں کا جواب تلاش کرنا تھا، اور اسی مقصد کے حصول کی خاطر میں نے سلطان کی گرفتاری اور خاطر تواضع کے احکامات صادر کیے تھے۔ موجودہ صورتحال میں یہ انتہائی ناگزیر ہو گیا تھا۔ 11 فروری کا دن اس کیس کا ڈراپ سین ثابت ہوا۔ اس روز صبح سے ہنگامہ خیزی اور سنسنی آمیزی کا سلسلہ شروع ہو گیا تھا۔ گزشتہ رات شیر علی نے سلطان کے ساتھ ہی اس کے شاگرد رشید مجاہد کو بھی اٹھوا لیا تھا تاکہ اس کی روحانی تربیت کا اہتمام ہو سکے۔ وہ اپنی آنکھوں سے دیکھ لے کہ وہ جس شخص کو اپنا گرو سمجھتا ہے اور اس کے ہر جائز اور ناجائز حکم کی تعمیل کے لیے ہمہ وقت تیار رہتا ہے، پولیس اس مہان شخص کی کس طور درگت بناتی ہے۔ شیر علی نے مجاہد کو ایک تھپڑ تک رسید نہیں کیا تھا۔ وہ تو مجاہد کو یہ باور کرانے تھانے لے کر آیا تھا کہ وہ جس شخص کا غلام بنا ہوا ہے، اس کی نہ کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات۔ پولیس جب چاہے اٹھا کر اسے تھانے میں بند کر سکتی ہے اور اپنی مرضی کے مطابق اس کی تسلی بخش دھلائی بھی کر سکتی ہے۔ ایسے کمزاد اور بے وقت گرو کا چیلا بننے سے تو کہیں بہتر ہے کہ مجاہد زہر پھانک کر مر جائے۔ حوالدار شیر علی کی یہ حکمت عملی مجھے بے حد پسند آئی تھی اور اس اقدام پر میں نے اسے شاباشی بھی دی تھی۔ اس کے اس عمل سے امید کی جا سکتی تھی کہ تھانے سے جانے کے بعد مجاہد کا برین واش ہو چکا ہوگا اور وہ سلطان کو ہمیشہ کے لیے خیر بات کہہ کر ایک دم پندے دا پتر بن جائے گا۔ میں نے فی الحال سلطان کو اپنے پاس بلانے کی ضرورت محسوس نہیں کی تھی۔ میں چاہتا تھا کہ آج شام تک شیر علی کے دل کے ارمان بھی اچھی طرح نکل جائیں اور مجاہد کی آنکھیں بھی پوری طرح کھل جائیں۔ دوپہر کے بعد اشرف گھبرایا ہوا میرے پاس آیا اور پریشانی کے عالم میں مجھے بتایا، تھانے دار صاحب، جنید نہیں مل رہا۔ کیا مطلب جنید نہیں مل رہا؟ میں نے چونکے ہوئے لہجے میں پوچھا۔ وہ صبح اسکول گیا تھا، اس نے روحاسی آواز میں بتایا، لیکن واپس گھر نہیں آیا۔ میں نے پورے فیض آباد میں اسے تلاش کر لیا ہے مگر اس کا سراغ نہیں ملا۔ کیا تم نے اسکول جا کر ماسٹر فرید سے اس کے بارے میں پوچھا ہے؟ جی میں اسکول بھی گیا تھا، وہ گلوگیر لہجے میں بولا۔ ماسٹر نے بتایا ہے کہ آج وہ اسکول گیا ہی نہیں۔ پتہ نہیں میرا بھولا بھالا بیٹا کہاں گم ہو گیا ہے۔ خدا کے لیے آپ میرے بچے کو ڈھونڈ دیں، اس کی ماں کا برا حال ہے۔ 1 منٹ، میں نے ایک فوری خیال کے تحت پوچھا، کیا تم نے جنید کو نرگس کے گھر میں بھی دیکھا ہے؟ نہیں جی، اس نے الجھن زدہ نظر سے مجھے دیکھا۔
وہ اسکول جانے کے بجائے نرگس کے گھر کیوں جائے گا؟ نرگس اس سے لکھنا پڑھنا سیکھ رہی ہے۔ میں نے کہا، ہو سکتا ہے کہ آج اس نے اسکول سے چھٹی مارنے کا سوچ لیا ہو اور سیدھا نرگس کے گھر پہنچ گیا ہوگا۔ جنید کو ایسا کرنا تو نہیں چاہیے، وہ بے یقینی سے مجھے دیکھتے ہوئے بولا۔ اگر اسے اسکول نہیں جانا تھا تو گھر میں صاف صاف بتا دیتا۔ ماسٹر فرید تو یہی سمجھ رہا تھا کہ شاید جنید سر کی چوٹ کی وجہ سے آج اسکول نہیں گیا۔ جنید نے آج سے پہلے ایسی غیر ذمہ داری کا ثبوت نہیں دیا۔ مجھے تو یہ بھی پتا نہیں کہ وہ منظور حسین کی بیوی نرگس کو پڑھانے اس کے گھر جاتا ہے۔ یہ بات آپ کے بڑے بھائی اسلم کو معلوم ہے۔ میں نے کہا، تم جا کر منظور حسین کے گھر میں جنید کو تلاش کرو، مجھے امید ہے کہ وہ ادھر ہی سے ملے گا۔ ٹھیک ہے جناب، وہ کمزور سی آواز میں بولا۔ آپ کہتے ہیں تو میں وہاں جا کر بھی دیکھ لیتا ہوں۔ اشرف کے جانے کے بعد میں گہری تشویش میں مبتلا ہو گیا۔ جنید کی گمشدگی نے میرے رگ و پے میں سنسنی سی دوڑا دی تھی۔ اگر حالات عام ہوتے تو میرا دھیان پلک جھپکتے میں سلطان کی طرف جانا تھا، لیکن وہ تو پچھلی رات سے اپنے چیلے مجاہد سمیت میرے تھانے میں بند تھا۔ پھر جنید آج صبح ٹھیک ٹھاک اپنے گھر سے اسکول گیا تھا، لہٰذا اس کے غیاب میں سلطان یا مجاہد کا ہاتھ نہیں ہو سکتا تھا۔ میرا ذہن سرے دست اسی نتیجے پر پہنچا تھا کہ جنید نرگس کے گھر سے دستیاب ہو جائے گا، لیکن کچھ ہی دیر کے بعد اشرف ہانپتا کانپتا ہوا دوبارہ میرے پاس آیا اور شکستہ لہجے میں اس نے میرے اطمینان کی ایسی کم تیزی کر دی۔ تھانے دار صاحب، اس نے لرزیدہ آواز میں بتایا، کسی نے میرے بیٹے اور نرگس کو قتل کر دیا ہے۔ دونوں کی لاشیں ادھر منظور حسین کے گھر کے اندر پڑی ہیں، اور وہ بھی بڑی ہی شرمناک حالت میں، اور وہ ایک چرپائی پر سوئے ہوئے ہیں، مردہ حالت میں۔ کسی نے ان کے سر بری طرح کچل دیے ہیں۔ اشرف کے بیان نے مجھے اندر باہر سے ہلا کر رکھ دیا۔ میں فوراً سے پیشتر کانسٹیبل احمد دین کو ساتھ لے کر فیض آباد پہنچ گیا۔ منظور حسین کے گھر کے سامنے میں نے 2 درجن افراد کو جمع دیکھا، جن میں عورتیں و مرد شامل تھے۔ وہاں پر مجھے ماسٹر فرید احمد اور زیبن کی صورت بھی دکھائی دی۔ گویا جنید اور نرگس کے قتل کی خبر پورے فیض آباد میں پھیل چکی تھی۔ میں سب کو نظر انداز کرتے ہوئے گھر کے اندر داخل ہو گیا۔ اشرف کا گلوگیر بیان غلط نہیں تھا۔ جنید اور نرگس دونوں ایک ہی چارپائی پر انتہائی شرمناک نازیبا حالت میں پڑے ہوئے تھے۔ اس غیر اخلاقی، غیر شرعی اور بے شرمی کی حالت میں ہی انہیں کسی نے بڑی بے دردی سے قتل کر دیا تھا۔ ان کی کھوپڑیاں پوری طرح چٹکی ہوئی تھیں اور ان کے بدن جا بجا خون آلود تھے۔ چارپائی پر بچھے ہوئے بستر کی بھی یہی پوزیشن تھی۔ ان کی کھوپڑیوں سے نکلنے والا خون ابھی پوری طرح جم کر خشک نہیں ہوا تھا، جس کا مطلب یہی تھا کہ جنید اور نرگس کی اموات واقع ہوئے 2-3 گھنٹے سے زیادہ وقت نہیں گزرا تھا، یعنی 9 سے 11 بجے کے درمیان کسی غصہ ور اور شقی القلب شخص نے وزنی ہتھوڑے کے وار کر کے ان کی بے خبری میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا تھا۔ جس ہتھوڑے کا میں نے ذکر کیا وہ مجھے مقتولین والی چرپائی کے نیچے پڑا مل گیا تھا۔ اس ہتھوڑے کے سرے پر بھی خون لگا ہوا تھا۔ آئندہ 1 گھنٹے کے اندر اندر میں نے موقع کی کارروائی کو نمٹایا اور آلۂ قتل سمیت جنید اور نرگس کی لاشوں کو سرکاری اسپتال بھجوا دیا۔ اس کے بعد میں نے منظور حسین کے گھر پر سرکاری تالا لگایا اور وہاں پر موجود افراد کی طرف دیکھتے ہوئے کڑے لہجے میں سوال کیا، کوئی بتا سکتا ہے کہ اس وقت منظور حسین کہاں ملے گا؟ یہ تو طے تھا کہ نرگس کا شوہر منظور حسین ان لوگوں کے بیچ موجود نہیں تھا، بلکہ میرے خیال میں اس وقت وہ فیض آباد کی حدود کے اندر بھی کہیں نہیں پایا جاتا ہوگا، ورنہ اس خون چکا واقعے کی اطلاع دینے سب سے پہلے وہی تھانے پہنچتا۔ اس مجمع میں موجود ایک شخص نے آگے بڑھ کر کہا، تھانے دار صاحب، منظور حسین نے کل شام مجھے بتایا تھا کہ آج صبح سویرے وہ کسی ضروری کام سے موضع سمن آباد جائے گا اور اس کی واپسی رات تک ہوگی۔ سمن آباد میں اس نے ایک زمیندار صابر کھمن سے ملنا تھا، لگتا ہے کہ وہ سمن آباد گیا ہوا ہے۔ تمہارا کیا نام ہے چاچا؟ میں نے اطلاع دینے والے اس ادھیڑ عمر شخص سے پوچھا۔ نیاز احمد جناب، اس نے جواب دیا۔ میں بھی ایک چھوٹا زمیندار ہوں اور منظور حسین کے ساتھ میرا اٹھنا بیٹھنا ہے۔ ٹھیک ہے چاچا، میں نے کہا، جب منظور حسین سمن آباد سے واپس آ جائے تو تم اسے لے کر سیدھا میرے پاس تھانے آ جانا۔ میں یہ کام تمہارے ذمہ لگا کر جا رہا ہوں، سمجھ گئے؟ چنگی طرح سمجھ گیا مائی باپ، اس نے مضبوط لہجے میں کہا۔ میں واپسی کے لیے مڑا تو ماسٹر فرید میرے ساتھ چلتے ہوئے بولا، آپ کی آمد سے قبل میں نے اندر جا کر
इन दोनों की लाशों को एक नज़र देखा था। बेशर्मी की इंतहा है जनाब। मैं जुनैद को अच्छी तरह जानता हूँ। वो बहुत ही सीधा और मासूम बच्चा है। मैं समझता हूँ कि नरगिस ने पढ़ने लिखने के बहाने पहले से अपनी तरफ माइल किया होगा और फिर इसे गुनाह के रास्ते पर ले गई। मास्टर जी, जुनैद यहाँ पर नरगिस को पढ़ाने आता था। नरगिस इसकी कमसिनी और मासूमियत का फ़ायदा उठाकर इसके साथ जो भी कर रही थी वो क्राइम सीन से साफ ज़ाहिर हो रहा है, और यकीनन इस सब किए धरे की जिम्मेदार सिर्फ और सिर्फ नरगिस ही है। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि इन्हें मौत की नींद किसने सुलाया। मुझे इस बात से कोई दिलचस्पी नहीं कि इन्हें किस हालत में ज़िंदगी से महरूम किया गया। सरेदस्त मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ कि इनका कातिल कौन है। मैंने लम्हाती तवक्कुफ करके उसकी आंखों में देखा और सरसराती हुई आवाज़ में पूछा, क्या इस सिलसिले में आप मेरी कोई मदद कर सकते हैं? आप सुल्तान को चेक करें। वो सोचते हुए बोला, हो सकता है इसे कुछ मालूम हो। सुल्तान और उसका चेला मुजाहिद पिछली रात से मेरे थाने की हवालात में बंद हैं। मैंने मास्टर को बताया, इस दोहरे कत्ल से सुल्तान का कोई वास्ता नहीं हो सकता। फिर तो आपको नरगिस के शौहर मंजूर हुसैन की वापसी का इंतजार करना होगा। वो एक गहरी सांस खारिज करते हुए बोला, वही इस मामले पर रोशनी डाल सकता है। मैंने इस बात में सर हिलाने पर इत्तेफाक किया। कच्चा मुजरिम कानून की नज़र में हलवा होता है। वो बेचारा ढंग से झूठ भी नहीं बोल पाता। मगरिब के बाद मंजूर हुसैन नियाज अहमद की हमराही में रोता धोता थाने पहुंच गया। मैंने मुनासिब अल्फाज में इसे तसल्ली दिलासा दिया, फिर कास्टिक सोडे से धो डाला। वो मेरे कड़े सवालात के सामने ज़्यादा देर तक टिक न सका। जब मैंने इससे कहा कि मैंने एक पुलिस एहलकार को समनाबाद भेजकर इंक्वायरी कराई है, वो वहाँ साबिर घुम्मन से मिलकर आया है और घुम्मन साहब ने इसे बताया है कि तुमने आज की तारीख में समनाबाद की हुदूद में कदम ही नहीं रखा, तो मेरे इस अंधेरे में चलाए गए तीर से घायल होकर मंजूर हुसैन सदियों का बीमार नजर आने लगा। अगले 1 घंटे में उसने आंसू बहाते हुए इकबाल जुर्म कर लिया। मंजूर हुसैन का इकबाली बयान बड़ा लर्ज़ाखेज़ था। आप इसे एक लाचार, बेबस और ज़ईफ़ुल-ए-ज़ा शख्स का नोहा समझ लें। मैं इसके बयान का खुलासा आपकी खिदमत में पेश करता हूँ। मैं मानता हूँ कि सारा कसूर मेरा है। मैं शादी के काबिल नहीं था, लेकिन अपने ज़ौक़ के पेश नज़र मुझे शादी भी नहीं करना चाहिए थी। लेकिन नरगिस को भी सिरे से बेगुनाह नहीं समझा जा सकता। अगर वो मुतमईन नहीं थी तो मुझे छोड़कर चली जाती। एक मासूम बच्चे को उसने गुनाह का रास्ता क्यों दिखाया? पहले मुझे इनके पढ़ाई वाले नाटक पर शक हुआ, फिर मेरा शक यकीन में बदल गया। मैंने नरगिस को समझाने की कोशिश की, मगर वो साफ मुकर गई, बल्कि कहा कि मेरा दिमाग खराब हो गया है जो मैं इस तरह की उल्टी सीधी बातें कर रहा हूँ। ये ऐसा शर्मनाक मामला था कि मैं अपनी तकलीफ किसी को बता भी नहीं सकता था। बहुत सोच विचार के बाद मैंने इन दोनों को ख़त्म करने का फैसला कर लिया। समनाबाद जाना एक बहाना था ताकि नरगिस बेफिक्र होकर जुनैद को अपने घर में बुला ले। मैं आज अलग सुबह घर से निकल गया था, फिर एक चक्कर लगाकर चुपके से अपने मकान की एक भी दीवार फलांग अंदर आ गया था। मेरा फैसला गलत था या दुरुस्त, मुझे नहीं पता। मेरा ज़मीर मुतमईन है कि मैंने जो भी किया ठीक किया है। आपने मुझे जो भी सज़ा देना है मैं तैयार हूँ। सज़ा तो तुम्हें ज़रूर मिलेगी मंजूर हुसैन, और बड़ी कड़ी सज़ा मिलेगी। मैंने सफाक लहजे में कहा, तुम जब जुनैद को बेकसूर समझते हो तो तुम्हें इस पर तो रहम खाना चाहिए था। तुमने एक मासूम बच्चे को भी बेदर्दी से मौत की नींद सुला दिया। वो जज्बात से आरी लहजे में बोला, थानेदार साहब, गेहूं के साथ घुन भी पिसता है, यही उसूल है। इस दोहरे कत्ल से तुम्हें क्या हासिल हुआ? मैंने नफरत आमेज अंदाज में इसे देखते हुए पूछा। मैं हासिल वसूल की कैफियत से बहुत आगे बढ़ चुका हूँ। वो बेपरवाही से बोला, सूद व ज़िया का हिसाब कैसा?